अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान की एक जीत, इसकी बात करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले इसी का जिक्र करते हैं कि हमने कैसे आलमी ताकतों को उनका फर्ज निभाना याद कराया है। ये कर्ज नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, ये फर्ज है जो वो निभा रहे हैं, जो निभाना उनकी जिम्मेदारी थी है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब, यानी अब तो 6-8 महीने गुजर गए, लेकिन हम हालिया सैलाब इसलिए कहते हैं चूंकि अभी तक उसकी तबाही है। अभी तक हमें रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ना है, जिसके लिए हमें इमदाद चाहिए, जिसके लिए हमें वो रकम दरकार है जो कि उन ममालिक ने देनी है, उन फॉरम्स ने देनी है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। चूंकि पाकिस्तान जो मुतासर हुआ, जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं था, जिम्मेदार कोई और हो और मुतासर पाकिस्तान हो जाए, इसकी बात हम करते हैं। तो सैलाब मुतासरीन की जो बहाली है और पाकिस्तान के उन इलाकों की तो तामीर नौ है, उसकी बात करने के लिए जब हमने कल भी जिक्र किया कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनेवा में, तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मौजूद, आला सतह का वफ्द उनके हमरा मौजूद। और कल की अच्छी खबर, अच्छी बात ये कि वो तमाम इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ या फॉर दैट मैटर वो ममालिक जिनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर थी, उन्होंने कहा इदराक है, एहसास है, वो पाकिस्तान के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। बिल्कुल। और रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की शुएबा बात कर रहे हैं। हमारा एम ये था, हमारा टारगेट ये था कि हमें फौरी तौर पे $8 बिलियन दरकार थे, लेकिन माशाल्लाह हमने इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा कि हम 9 बिलियन से ज़्यादा जो है वो प्लेजेस ले चुके हैं अभी तक। कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो कामों की फॉर्म में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेहतरी के काम होंगे उसके लिए होगी, कुछ रकम की शक्ल में होगी, और जिस तरह से भी प्लान बनेगा कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके जिम्मेदार हम नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान हुआ। तो अभी जो हम प्लेजेस लेने में कामयाब हुए, उसका अगर हम सीधा सीधा चीज़ों का जिक्र कर दें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें $500 मिलियन देगा, और इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी शामिल है। और इसके अलावा $1 बिलियन जो हैं वो आएंगे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये तकरीबन 2 बिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से होंगे और 4.2 बिलियन जो हैं वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। और अगर सलमा मेंबर स्टेट्स की बात कर लें तो अज़रबैजान $2 मिलियन, कनाडा $18.6 मिलियन, चाइना $100 मिलियन, डेनमार्क $3.8 मिलियन फॉर यूनिसेफ वर्क इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन 87 मिलियन यूरोज हमें देगा। बिल्कुल। और फ्रांस देगा हमें 380 मिलियन यूरोज। इसके अलावा जर्मनी 84 मिलियन, इटली 23 मिलियन यूरोज, जापान $77 मिलियन, इसके अलावा नीदरलैंड आएंगे $3.5 मिलियन, और नॉर्वे से $6.5 मिलियन आएंगे, कतर से $25 मिलियन आएंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, स्वीडन से 7.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट आएगी, यूके की बात करें तो 36 मिलियन, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो $100 मिलियन, जो कि एक खतीर रकम है जो कि पाकिस्तान में तामीर नौ और बहाली के कामों में खर्च होगी। और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आपका कमेंट कि आलमी सतह पर ये कॉन्फ्रेंस, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, इसका इनेकाद ज़ाहिर है पाकिस्तान की वजह से हुआ। क्या पाकिस्तान ने अपना मुकदमा नहीं लड़ा, पाकिस्तान ने हर उस खित्ते का मुकदमा लड़ा है जो कि किसी भी डिज़ास्टर से मुतासर होता है और हुआ है? जी, ये मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा है उससे जाहिर होता है कि दुनिया पाकिस्तान की इमदाद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी है पूरी दुनिया की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से जो ममालिक इसमें शिरकत किए हैं उससे यही नज़र आता है कि एक ग्लोबल सपोर्ट है पाकिस्तान को। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो भी कमिटमेंट्स मिली हैं वो एक तो हमारी तवक्को से ज़्यादा थी, दूसरी कि ये पहली मर्तबा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो कमिटमेंट्स आई हैं वो ज़्यादा हैं डेवलप्ड कंट्रीज से।
یعنی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور جو چائنا، دوسری ڈیولپنگ کنٹری سے جو ان کی کنٹریبیوشن تھی وہ میجورٹی میں ہے۔ یہ ایک نوٹیبل چیز ہے۔ تو صحیح۔ پاکستان کو پاکستان کی ہمدردی، پاکستانی عوام کی ساتھ جو ہمدردی دکھائی گئی ہے اس کانفرنس سے، اس سے نظر آتا ہے کہ ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے۔ صحیح منیر اکرم صاحب، ابھی ہم دیکھتے ہیں سارے پروسیس میں جب پاکستان میں سیلاب آیا، تباہی ہوئی، تب سے لے کے اب تک اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، ان کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ انطونیو گوتریس صاحب نے نہ صرف جب پاکستان آئے تب اس بالکل مقدمے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا، بلکہ اس کانفرنس کی میزبانی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ وہ بھی دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا پاکستان کیونکہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے تو اس کو قرضوں میں بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ تو انطونیو گوتریس صاحب کا جو رول ہے اس پہ ضرور آپ کامنٹ کیجئے گا۔ یہ دیکھیں، جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انٹونیو گوٹیرس صاحب، وہ پاکستان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی کہا ہے اور کل کی کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ ہی ہیز فالن ان لو وتھ پاکستان۔ اور کیونکہ وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، وہ اتنی جینرس ہیں، اتنی ریزیلینٹ ہیں۔ انہوں نے افغان ریفیوجیز کو ویلکم کیا، انہوں نے بہت ساری مشکلات دیکھیں، بس اس کے باوجود اس فلڈز میں بھی انہوں نے جو اپنے نظر سے جو دیکھیں آ کے کہ پاکستانی عوام جس طرح سے ایک دوسرے کو مدد کر رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسروں کو مدد کی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جنرس ملک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ ایک اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے، وہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ باہر کا ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے کلائمیٹ کی وجہ سے، اور پاکستان کو اس لیے اس وقت ضرور مدد کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت انہوں نے صاف الفاظ میں، بہت سخت الفاظ میں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک ابلیگیشن ہے اس وقت پاکستان کو مدد کرنے کے لیے۔ تو سیکرٹری جنرل کا رول بہت اہم رہا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں آگے بڑھتے بھی سیکرٹری جنرل صاحب کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور ان کی جو مدد اور سمپتھی اور سپورٹ ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے آگے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کیا جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، جو پلیجز دیے گئے ہیں، کیا یہ کافی ہیں یا اب اس میں ایک میکنزم طے ہوگا، تھوڑا وقت لگ جائے گا؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایسے کسی بھی کانفرنس کے بعد اس طرح کی امداد کب تک ملتی ہے کسی ملک کو؟ جی دیکھیں، اس میں ہمارا جو پلان پیش کیا گیا ہے وہ بھی یعنی ملٹی ایئر پلان ہے، ایک سال، یعنی کچھ امیڈیٹ چیزیں ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہیں، کچھ میڈیم ہیں، کوئی لانگ ٹرم ہیں۔ تو امداد تو ابھی ہمیں ایک کمٹمنٹس مل گئی ہیں۔ اب یہ جو پلان ہے اس کو پھر ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، پروجیکٹس بنانے ہوں گے، پیش کرنے ہوں گے، اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے ہوں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہوگا جس میں ہمیں ابھی تک کام کرنا ہوگا، ہمارے اداروں نے کام کرنا ہوگا، ہم نے پروجیکٹس بنانے ہوں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ، ایک فورم بنایا گیا ہے جو انٹرنیشنل پارٹنرز گروپ کہلاتے ہیں، وہ کوآرڈینیٹ کرے گا، اور اس لیے ایک آرگنائز طریقے سے اس کو، جو ہمارا 4RF فریم ورک ڈاکیومنٹ جو بنایا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک گروپ بنے گا۔ اس گروپ میں ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں، کوئی 15 سے زیادہ انٹرنیشنل پارٹنرز اس میں شرکت کریں گے، ان کے ساتھ ہم نے کام کر کے آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک ہمیں آپ کہہ لیں کہ ہمیں یہ جو امداد ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ اویلیبل ہے، اب اس کو ہم ساتھ میں امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہوگا، پر میرے خیال میں جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے، حکومت کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھیں، اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ سائن۔
सही। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम आप यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरे ममालिक के जितने भी नुमाइंदे होते हैं, मंदूबीन होते हैं, सरबराहान मुमलिकत आते हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन रहता है। उनकी सोच क्या है ये भी जानने का मौका मिलता है। सर, जो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम किस हद तक उनकी गलती का इदराक करा पाए हैं, उनको बावर करा पाए हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फिर उनका कंट्रीब्यूशन तबाही से कम करके रिजिलियंट पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो तामीर नौ है, बहाली है, उसकी तरफ लाने में हम किस हद तक कामयाब हो पाए हैं? डू वी हैव एनी प्लान फॉर देम? जी देखें, इसी ये जो हमारी इंटरेक्शन है उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में और दूसरे इदारों में, अ, उससे तो यही नज़र आता है कि उनको हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम समझते हैं। अब इस वक्त आप जानती हैं कि दुनिया में एक ग्लोबल स्लोडाउन आया है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, कोविड की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, फूड फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, सबकी मुश्किलात हैं इकोनॉमिक। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, पर जो बड़ी ताकतें हैं, जो यूएस, वेस्टर्न यूरोप वगैरह, उनकी भी मुश्किलात हैं इस वक्त, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई हैं। तो इन हालात में इतनी बड़ी इमदाद पाकिस्तान को कमिट करने के लिए, आई थिंक एक ये इससे नज़र आता है कि उनको समझ है, हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ। ये बहुत और अहम पॉइंट सर आप रेज करें कि इन हालात में जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरी दुनिया में है, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की इस हद तक मदद की जाए, और ज़ाहिर है ये जीत फिर पाकिस्तान की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा। तो मैं अगर एक जुमले में आपसे पूछूं कि ये कॉन्फ्रेंस, इसका इनेकाद और इसके जो आउटकम है, उसको आप एक जुमले में किस तरह से देखते हैं? आई थिंक उसको मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा सक्सेस एंड एंड ऑप्टिमिज्म। बिल्कुल ठीक है। और सर, इससे पहले जो शर्म एल शेख में कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि प्लेजेस तो वहाँ पर भी दिए गए थे, वो भी ज़ाहिर पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज से मुकदमा लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी कहा गया कि अभी मैकेनिज्म डिवाइस होना है, किस तरह से ये इमदाद मिलने। जिस तरह आपने पहले भी एलेबोरेट किया कि प्लेजेस अपनी जगह, ये ज़ाहिर पाकिस्तान की जीत के पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से बताया कि इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान हैपनिंग, बिकॉज जो पाकिस्तान में होगा वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, यही हमारी टैगलाइन भी। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान ने अब करना है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब हम पर आयद हो गई है कि हम वो प्लान्स लेकर जाएं उन तमाम मुल्कों के पास, उन डोनर एजेंसीज के पास, कि यहाँ हमें एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिहैबिलिटेशन में वो तमाम काम करने हैं और जल्द से जल्द करने हैं। क्योंकि उन्होंने अगर कह दिया कि अवेलेबल है वो डोनेशन, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब उसे हमने इम्प्लीमेंट करने ऑन ग्राउंड। जी, जैसे मैंने आपका सवाल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक एक जो डिफ्रेंसिएशन ये है कि जो COP27 में जो फैसले हुए थे वो मल्टीलैटरल इंटरनेशनल फैसले थे, और जो आपने जो लॉस एंड डैमेज की जो फैसले थे उसके लिए वहाँ जो कुछ वहाँ कमिट डिक्लेरेशन थी वो मल्टीलैटरल इदारे में थी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए ये कमिटमेंट्स हैं, और जो हमने जो हमारा प्लान, जो फ्रेमवर्क प्लान पेश किया था, उसके अगेंस्ट ये कमिटमेंट्स हैं कि आपकी जो प्लान में इसको हम सपोर्ट करने के लिए फलानी 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 कमिटमेंट्स देते हैं। तो ये बहुत मुख्तलिफ हैं और ये कमिटमेंट्स ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, और इट इज़ रिलेटेड रिस्पॉन्स टू आवर प्लान। तो ये बहुत आई थिंक बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये COP27 और ये कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी। और अगर सिर्फ इसको सर हम इस तनाजुर में देखें कि सिफारती महाज पर किस कदर एक कामयाबी है, जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों का हम नाम ले रहे थे, आज़रबाईजान भी है, डेनमार्क भी है, फ्रांस भी है, यूके, दीगर ममालिक हैं, ज़ाहिर है उनकी नुमाइंदगी इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये हमारे सिफारती महाज पर कितनी बड़ी कामयाबी है, उन तमाम मुल्कों को इंगेज करना और फिर उनकी तरफ से इस तरह के ऐलानात का आना। जी देखें, ये मेरे ख्याल में हमारी डिप्लोमेसी की भी सक्सेस है कि पूरी दुनिया के मुल्क हर तरफ से आए
اسلامی دنیا سے، عرب، مڈل ایسٹ، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یورپ، یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، سب طرف سے ہمیں امداد کی کمٹمنٹس آئی ہیں۔ شرکت، اتنی بڑی شرکت تھی کل کی کانفرنس میں، تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ آپ کی ڈپلومسی کی ایک سکسیس ہے۔ آپ نے آؤٹ ریچ کی ہیں، لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کو ہمارا پلانز بتائے ہیں، اپنی پرفارمنس بتائی ہے، اور یہی کافی جو تعریف تھی کل پاکستان کی، وہ یہی تھی کہ آپ نے بہت صحیح طرح سے رسپونڈ کیا ہے، آپ نے پلاننگ کی ہے، آپ نے ایمرجنسی فیز میں صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا ہے، اور کافی ایڈمیریشن اور اپریسیشن تھی کہ جو ابھی کیا آپ نے، اور جو ہماری آؤٹ ریچ ہے، پروجیکشن ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ سب آپ کی ڈپلومسی اور آپ کی مشنز کے تحت ہوتا ہے، آپ کے فارن آفس کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ڈپلومسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی ہے، نو اور ڈاؤٹ سر، یہ اٹس اے ہیوج لیڈرشپ۔ سکسیس۔ اگر ہم سفارتی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ریجن کے لیے ہم نے جو مقدمہ لڑا، پورے ریجن کی بات کی، کیونکہ کلائمیٹ پرابلمس جو ہے وہ پورے ریجن کے لیے، تو ایک تو یہ بھی اس لحاظ سے بھی ہماری کامیابی کا وقت تھا یہ، جب ہم اس فورم پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ سر، آنے والے 10 سالوں کو کیسے فورسی کرتے ہیں؟ 2010 کا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد 2022 میں ہم نے ایک تباہی کا سامنا کیا۔ آنے والے 10 سالوں کے لیے کیا ہم بہتر پلاننگ کر پائیں گے، اور یہ جو ریزیلینٹ پاکستان کے لیے ہماری ایفرٹس ہیں، یہ آنے والے 10 سالوں میں فروٹفل ثابت ہوں گی؟ یہ دیکھیں، ہمارے جو پلانز ہیں اس میں تو بہت اسپیسیفکلی ہم نے پروجیکٹس انویسیج کیے ہیں، جس سے پاکستان ایک ان قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر سے بچ سکے۔ ریزیلینٹ پاکستان جو کہہ رہے ہیں، وہ ہماری پلانز ہیں، ان کو پروجیکٹس بنانا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب ہم حکومت ایک طرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنر ساتھ ہیں، تو ہم نے ساتھ کام کرنا ہے، انٹرنیشنل کوپریشن سے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پلان اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہماری ایڈیپٹیشن بڑھ جائے گی، ہماری ریزیلینس بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ اگر اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز آگے ہوتے ہیں تو ہم اس سے بچ سکیں گے۔ سر، ان شارٹ ٹرم پلاننگ تو ہم ظاہر ہے ری کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے، جو ہمارے نقصانات ہوئے ان کے ازالے کی طرف جائیں گے، ہیلتھ کے لیے پلانز ہیں، تعلیم کے لیے پلانز ہیں، بچوں کے لیے بہت سارے پلانز ہیں، تو یہ سارے کام تو ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے ریزیلینس کی بات ہو رہی ہے، جیسے اڈیپٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اس سب میں ہمیں کون سی چیزیں پریورٹی پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آئندہ ایک بہتر پاکستان کی طرف بڑھ سکیں؟ کیونکہ ابھی یہ $9 بلین یا اس سے شاید زیادہ ہمارے پاس آ جائیں گے، کچھ کام کی شکل میں ہوں گے، کچھ پیسوں کی شکل میں ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد ہمیں مزید بھی مدد کی ضرورت ہوگی، مزید رقم درکار ہوگی، کیونکہ یہ تباہی اتنی بڑی ہے۔ اگر 1/3 آف پاپولیشن جو ہے وہ متاثر ہے، اگر 1/3 آف پاکستان متاثر ہے، دیٹ مینس کہ یہ $9 بلین بھی کافی نہیں ہوں گے۔ جی دیکھیں، ہم نے جو یہاں کہا ہے وہ یہ ہے کہ $16 بلین کی ایسٹیمیٹ ہے ریکنسٹرکشن ریکوری کے لیے۔ اس میں سے ہم آدھا پیسہ خود ڈومیسٹکلی موبلائز کریں گے اپنا خود کا، اور آدھی رقم ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے ہمیں امداد ملے۔ وہ آدھی رقم سے کافی زیادہ کمٹمنٹس آ گئی ہیں آپ کے پاس، کل کی کانفرنس میں 9 بلین سے زیادہ کمٹمنٹس ہیں آپ کے پاس، تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا، جو ہماری خواہش تھی، اس سے زیادہ رقم کمٹ ہو گئی ہے۔ اب ہمارے جو چیلنج ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پروجیکٹس بنا کر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کے لیے بھی میکنزم بنایا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں ایک انٹرنیشنل پارٹنرز گروپ بنایا گیا ہے، ایک پروجیکٹ پریپریشن فیسلٹی کو بنائے گا، ایک کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہم تگڑی کریں گے، اور جو پلانز ہیں ان کو پھر پروجیکٹس بنا کر اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ آگے یہ بڑھے گا۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، امپلیمنٹیشن کے اوپر ہم نے سوچنا ہے
جہاں تک کہ امداد تھی اس ریکنسٹرکشن پلان کے لیے، وہ کمٹمنٹ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے سارا ہوم ورک اور ابھی اس کی آؤٹ کم، اس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اگر ہم بات کریں یو این کی، تو مل کر ایک نیا ماڈل بنا دیا گیا، پیش کر دیا گیا کہ اگر کہیں پر بھی اس طرح کی کیٹاسٹرافی ہوتی ہے تو دیٹس ہاؤ وی شوڈ رسپونڈ، دیٹس ہاؤ اے گلوب شوڈ رسپونڈ۔ جی ضرور، یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی یہ کہا، یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ماڈل ہو گیا۔ اس قسم کی جو کانفرنس ہے، جو سولیڈیرٹی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بتائی ہے پاکستان کی طرف، جس طرح سے یہ کانفرنس آرگنائز کری گئی ہے، پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک وغیرہ سب ساتھ میں مل کر انہوں نے تیاری کی ہے، اور جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی شرکت ہوئی ہے اس میں، جس طرح سے آرگنائزیشن ہے، پلاننگ ہے، یہ ایک ماڈل بن سکتا ہے دوسرے ملکوں کے بھی لیے۔ اگر جہاں نیچرل ڈیزاسٹرز اس قسم کے آتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک ماڈل ہم نے پیش کیا ہے جو آگے بھی، اور جس پہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، نیشنل ڈیزاسٹر کہیں پر بھی آئے تو انٹرنیشنل رسپانس یہ ہونا چاہیے جو ہم یہاں جنیوا کانفرنس میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، ساتھ موجود تھے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی جیت ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہے، اور جیسے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا پاکستان نے اور یو این نے، آپ نے اس کامنٹ کو بھی جس طرح سے ایکسپلین کیا جو سیکرٹری جنرل صاحب نے دیا بھی تھا کہ دیٹس ہاؤ وی شوڈ رسپونڈ، دیٹس ہاؤ گلوب شوڈ رسپونڈ۔ ایگزیکٹلی، اور شعیب آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ اس سارے پروسیس میں جو ویژن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، آنے والے وقت کو دیکھنا کہ آنے والے وقت میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور پھر اپنے سارے چیزوں کو پلان کر کے ان کو پروجیکٹس کی شکل دینا، اور پھر جب 1/3 پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، 1/3 آف پاکستان کی بات کرتے ہیں کو متاثر ہوئے، ان کو دوبارہ واپس زندگی کی طرف لانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ایک اچھا اور براڈر ویژن جو ہوتا ہے اسی کے تحت آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ ہے۔ تو جس طرح سپورٹ کے ساتھ تمام لوگوں نے مل کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پورا ٹیم ورک ہوا، جس طرح سے جس طرح ایک زبردست قسم کا پلان بنایا گیا شرم الشیخ میں، جس طرح ہم نے کلائمیٹ چینج کا مقدمہ رکھا COP 27 میں، اور ابھی کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے لیے جس طرح ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، وزیر خارجہ وہاں موجود ہیں، وزیر خزانہ موجود ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، پوری ٹیم وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ٹیم ایفرٹس ہمیں فروٹفل ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اور یہ کتنی اچھی بات سلمہ کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ہمیں سپورٹ نظر آ رہی ہے، الحمدللہ۔ بس ابھی ہمیں اس کو بڑی جلدی سے کانکریٹ ایفرٹس کی طرف لے کر جانا ہے، یعنی ایسے پلانز جو کہ آلریڈی بنائے بھی ہوئے ہیں گورنمنٹ نے، ہمارے اداروں نے، کہ کہاں کہاں پر کس طرح سے ہم نے انفراسٹرکچر پر لگانا ہے، کہاں پر ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ہمیں انویسٹ کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں جناب آگے اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، اور ایک خبر ہے جناب سعودی عرب سے۔ یوں تو یہ سعودی عرب کے مقامی عازمین کے لیے بٹ یہ خبر اچھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ وہاں پر ہو رہا ہے تو یو نیور نو کہ پاکستان بھی اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر لے۔ مقامی جو عازمین ہیں سعودی عرب کے، ان کو جو حج پیکج ہے اس کی ادائیگی اب انسٹالمنٹس پر یعنی قسطوں پر کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تمام قسطیں جو ہیں وہ اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ٹائم سلاٹ ہے جس میں آپ کو یہ قسطیں ادا کرنی ہے، تو 3 انسٹالمنٹس فار حج۔ اور سعودی وزارت حج نے کہا ہے کہ حج 2023 یعنی اس سال جو حج ہونا ہے اس کے لیے سعودی شہری اور مملکت میں مقیم جو غیر ملکی بھی ہیں اور جو وہاں پر مقیم ہیں وہ 3 اقساط میں حج فیس ادا کر سکیں گے، مگر حج پیکج کی جو تمام قسطیں ہیں وہ مقررہ وقت میں ادا کرنے ہیں، اس کو کوئی ڈیلے نہیں آپ نے کرنا۔ اگر آپ نے وقت پر قسط ادا نہ کی تو پھر آپ کی بکنگ منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ زبردست، یہ تو آپ نے اچھی پیاری سی خبر شیئر کر دی۔ ایک اور خبر میرے پاس بھی، آج ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں، ایک شعر سناتی ہوں تو بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے گا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، دھوپ چھاؤں کا منظر رہا جدائی نہ تھی۔ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے میں نے یہ شعر پڑھا ہے، اسے مزید خوبصورت پڑھا جا سکتا تھا، لیکن میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ لیٹ سی کوئی گیس کر پاتا ہے یا نہیں یہاں پہ کس محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ شعیب آپ کو پتہ ہے؟ محبوب حقیقی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، نہ محبوب حقیقی کی نہ مجازی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے پیارے محبوب وطن پاکستان کی۔ پاکستان کا ایک حصہ جب الگ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو نصیر ترابی نے بڑی خوبصورت ایک غزل لکھی
جو کہ ابھی ہمیں فلموں ڈراموں میں دیکھنے سننے کو ملتی ہے، زبان زد عام ہے، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. بڑی خوبصورت یہ غزل تھی اور اس کا کانٹیکس اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اگر آپ اس کانٹیکس میں اس کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، ہم اس وقت کتنے دکھی تھے. ظاہر ہے آج بھی ہم دکھی ہیں کہ پاکستان کا حصہ تھا لیکن ہم جدا ہوئے. ہمارے بہن بھائی تھے، ہم سب اکٹھے رہتے تھے، لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ. پھر بنگلہ دیش کا بن جانا، پاکستان کا الگ ہو جانا، یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا. اس پہ لکھی گئی غزل اور اس غزل کے خالق نصیر ترابی صاحب کی برسی، ان کی زندگی پر ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. نصیر ترابی، جن کا خاندانی نام احمد نصیر ترابی تھا، 15 جون 1945 کو بھارت کے شہر تلنگانہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی. وہ ملک کے نامور عالم دین اور ذاکر اہل بیت علامہ رشید ترابی کے ہونہار فرزند تھے. انہوں نے جامعہ کراچی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا. 1962 میں نصیر ترابی نے شاعری کا آغاز کیا. ان کی مشہور غزل وہ ہم سفر تھا کو بہت شہرت حاصل ہوئی. ان کے پہلے مجموعے شاعری کا نام عکس فریادی اور دوسرے کا نام لاریب ہے. نصیر ترابی نے متعدد ملکی و غیر ملکی مشاعروں میں پاکستان کی نمائندگی کی. وہ طویل عرصے تک ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے ادبی پروگرامز کرتے رہے. نصیر ترابی ایک خوبصورت لب و لہجے کے غزل گو شاعر تھے. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. پرائی آگ میں جل کر سیاہ پوش ہوئے، خود اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. معروف گلوکاروں احمد رشدی اور عابدہ پروین نے ان کے کلام گا کر شہرت حاصل کی. نصیر ترابی نے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے قابل قدر کام کیا. ان کی کتاب تحریر و تدوین کی شعریات کو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سندھ کے نصاب میں شامل کیا گیا. شاندار ادبی خدمات کے اطراف میں نصیر ترابی کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز جبکہ اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے علامہ اقبال ایوارڈ عطا ہوا. 10 جنوری 2021 میں نصیر ترابی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. تاہم شاندار ادبی خدمات کے باعث انہیں تادیر یاد رکھا جائے گا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. اور ایک اور خبر ہمارے پاس اور ایک پرندے سے جڑی یہ خبر ہے. ایک ایسا پرندہ جو اڑتا ہے اور اڑتا ہی چلا جاتا ہے، میلوں اڑتا رہتا ہے اور یہ تھکتا نہیں ہے. جناب 13,560 کلومیٹر کا طویل فاصلہ اس پرندے نے حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ طے کیا ہے. اس کی تصدیق اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے کی گئی ہے. یعنی اس پہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ریکارڈ ہولڈر ہے جناب پرندہ. اور ماہرین نے اس باٹیل کو جو اس نسل کا ایک پرندہ ہے اس پر سینسر لگایا تھا اور اس کی پرواز جب نوٹ کی تو یہ معلوم ہوا کہ الاسکا سے اڑا تھا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آسٹریلیا کی ریاست تسمانیہ میں پہنچا. اور اس دوران اس نے زمین پر بالکل قدم نہیں رکھا اور کچھ کھایا بھی نہیں، آرام بھی نہیں کیا. تو یہ شاہین سے آگے نہیں چلا گیا تھوڑا سا؟ کیا بات ہے شعیب، آپ نے اتنی زبردست خبر بتائی ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انسان کا بنایا ہوا ایک جہاز ہم جتنی مرضی لمبی فلائٹ اس سے کروا لیں وہ کتنا اور لے گا. ایگزیکٹلی فیولنگ بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کو لینڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینری اس کے انجن کا جواب نہیں ہے جناب. وہ اتنی دیر اڑتا رہا اور اتنا چھوٹا سا پرندہ نا جس کا فیول ٹینک بھی بڑا چھوٹا سا ہوگا. کیا تو اوپر کچھ کھا لیا ہو؟ اوپر کیا کھایا ہوگا؟ آسمان میں کیا کھائے گا بیچارہ، بادل ہی کھا سکتا ہے. لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے. اچھا اب میں آپ کو ایک ایسی تصویر کے بارے میں بتاتی ہوں جس کو دیکھیں تو حقیقت کا گماں ہوتا ہے. یعنی آپ تصویر دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے آپ اوریجنل چیز کو دیکھ رہے ہیں، پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی. اور وہ پینٹنگ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کا میں ذکر کر رہی ہوں. وہ اتنی خوبصورت اتنی شاندار بنائی ہے جناب چینی آرٹسٹ نے. اور پینٹنگز اور کلوز اپس میں آپ اس کے پینٹ برش کی ناقابل یقین حد تک درستگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ پینٹنگ میں دکھائی گئی لڑکی جو سویٹر اس نے پہن رکھا ہے اس کے دھاگے بھی اس انداز میں دکھائے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ سے یہ تصویر محفوظ کی گئی ہو. اور اس کو دنیا کی سب سے زیادہ حقیقی پینٹنگ قرار دیا جا رہا ہے. زبردست. چلیں ابھی اس وقت براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب اگلے موضوع کی طرف جو کہ ہے سائبر سیکیورٹی سے جڑا. ہم اکثر دیکھتے ہیں آن لائن ہراسمنٹ، اور بات صرف ہراسمنٹ تک نہیں رہتی. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا فیک آئی ڈی کریٹ کرتا ہے. اس سے نہ صرف ہمارا امیج متاثر ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اسے ناقابل تلافی نقصان کہا جاتا ہے.
ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی ای میل ایڈریس بنایا جاتا ہے, ایسی کوئی سملر کائنڈ آف این آئی ڈی بنائی جاتی ہے جس سے ہمارے فیملی ممبرس کو, ہمارے دوست احباب کو اپروچ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیسے چاہیے, اور پھر پیسے دے دیتے ہیں, پھر پیسہ واپس نہیں آتا. ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ان سارے معاملات کو پاکستان کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے؟ اگر آپ ایسی کوئی چیز فیس کریں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آن لائن فراڈ, یہ لاٹری اسکیمز, یہ پرائز بانڈز اور یہ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کا فراڈ ہو رہا ہے, یہ اسکیمنگ, یہ فشنگ, اس سب پر آج ہم بات کریں گے. وی ہیو ود اس سائبر ایکسپرٹ ہیں ایڈوکیٹ آفتاب احمد صاحب, ہمیں جوائن کریں ان دس شو. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر. السلام علیکم جی. سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے, جو ویورز ہیں ہمارے, آسان الفاظ میں سائبر کرائم کیا کیا چیزیں ہیں جو سائبر کرائم کے اندر فال کر رہی ہوتی ہیں؟ سائبر کرائم کو آپ اس کو کمپیوٹر کرائم بھی کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک. کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ان لافل ہو ادروائز, اور اس کے لیے آپ کمپیوٹر استعمال کریں یا کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس استعمال کریں, دیٹ از کالڈ سائبر کرائم. ٹھیک ہے. اور کون کون سی ایکٹیویٹیز اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ کسی کو ریکویسٹ بھیجنا, میسج بھیجنا, کسی کی فیک آئی ڈی بنانا, کسی کو اس کی تصویریں ایڈٹ کر کے بھیج دینا, کسی کو انیتھیکل میسج کرنا, کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کسی کو ای میل کرنا یا یہ کرنا, یہ تو ان لافل نہیں ہے. اگر اس میں کوئی غلط بات ہو, غلط بات ہو. ہاں, ہر وہ کام جو آپ لیگلی قانونی طور پر آپ پابند ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی کے ڈاٹا کو ایکسیس کریں, کسی کی پرائیویسی میں حائل ہو رہے ہیں, کسی کو ایسا ان ایتھیکل میسج کر رہے ہیں, آپ اس ڈیوائس کے ذریعے آپ کسی کو چیٹ کر رہے ہیں, اس کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, کوئی ایسا آپ کام کر رہے ہیں جس کو ہم انٹرنیٹ ٹیررزم کہیں گے, یہ سارے سائبر کرائم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اچھا. اور ایز فار ایز دی سائبر کرائمز آر کنسرن, ان کی سزا ڈیفرنٹ ہے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی اور جرم ہوگا تو پھر وہ پاکستان پینل کوڈ ہوگا یا کوئی اور لاس کو ڈیل کرے گا ساتھ میں, ان ایڈیشن ٹو اٹ دیٹ ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب کون کون سے قوانین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو سائبر کرائم سے ڈیل کرتے ہیں؟ اب ایک نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم بنا جی, 2007 میں ایک بل ہوا تھا, اس کے تحت انہوں نے نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم بنایا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرائیں گے. آپ NR3C کی بات کریں؟ NR3C اس کو کہتے ہیں جی. اور یہ پولیس فاؤنڈیشن کے پاس کہیں پر ان کا دفتر ہے, اور آن لائن ان کے نمبر اویلیبل ہیں. اگر کوئی ایسی بات آپ سے کمٹ ہوئی ہے وچ فالز ود ان دی پریویو آف سائبر کرائم, آپ رپورٹ کریں گے. یہ ایک FIA کا اسپیشلائزڈ سیل ہے, اور اس سیل میں ITC سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس اور وہ سارے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے, اور اس کے اوپر قانون کے مطابق. اور اس کے لیے فزیکلی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ خاتون کو نہ مرد کو, بس آپ آن لائن رپورٹ کرتے ہیں. کسی کی آئیڈینٹی بھی بنانا, کسی کا ہائی کر لینا, یہ سارے کیٹیگریکلی اس میں فال کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس نے NR3C پر جا کر رپورٹ کر دی, کیا وہ کافی ہے یا کہ اسے لوکل پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR بھی کرانی ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر صرف تو وہ سائبر کرائم کی حد تک ہے تو وہاں پر بھی رپورٹ ہوگی, اور اس کے ساتھ جو ہی وہ رپورٹ درج کریں گے, اگر اس میں کوئی پینل کوڈ کا سیکشن ہے, فار ایگزامپل اس کے نتیجے میں اس نے اس کو انڈیوس کیا, اس کے نتیجے میں اس کو ایک لاس ہوا یا وہ چیٹ ہوا, تو وہ سیکشنز بھی ایڈ کریں گے. وہ پھر FIR بھی درج کرانی ہوگی. FIR وہی درج ہوگی, اسی پہ وہ FIA کرائم کاگنیزنس لے گی. نہیں, کیا اس متاثرہ شخص کو کسی جگہ پر فزیکلی جانا ہوگا؟ جی, ایویڈنس کے لیے تو برصورت جانا ہوگا, چیزیں جانے, وہ رپورٹ کرنے کے لیے جانا ہوگا. رپورٹ تو یہاں پر کرے, یعنی رپورٹ بیٹھے بیٹھائے ہو جائے گی, آپ کی انٹری ہو جائے گی, آپ کو فزیکلی کہیں نہیں جانا. میں یہ سوال اس لیے کروں کہ اکثر بالخصوص خواتین اس بات سے, اس ڈر سے نہیں رپورٹ کرتی کہ بار بار بلائیں گے, جانا پڑے گا. بہت سے خواتین کہتے ہیں جب ہم نے رپورٹ کیا, پھر ہمیں کہا گیا اب آپ اس فورم پر جائیں, اب یہاں پر جائیں. وہ فزیکلی نہیں جا سکتی تھی تو انہوں نے پرسو کرنا چھوڑ دیا, لیکن آپ نے ایلیبریٹ کیا کہ جانا نہیں پڑتا فزیکلی. محترم, اس وقت ضرور جانا پڑے گا جب کسی کی بیل لگی ہوگی. اچھا, کوئی نان بیلیبل ہوا, کہیں پر ایویڈنس ہے, کہیں پر کوئی شہادت ہے, کورٹ جانا ہوگا. ہاں, وہ تو پھر ڈیفینیٹلی وہ نہیں, ایجنسی کے پاس بھی جائیں گے. وہ اس کو ہم اس کو کہتے ہیں, اس کو سیکیور کریں گے تھرو میمو. وہ اس کو لیں گے, اپنے قبضے میں لیں گے کہ یہ معاملہ اس جگہ سے ہوا ہے. سر ایک چیز میری کلیئرٹی کے لیے میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتی ہوں. زیادہ تر معاملات خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز ایک میسج آیا میرے ان باکس میں, یا میری کسی پکچر پہ کوئی کامنٹ آ گیا, میں چاہتی ہوں کہ یہ غلط ہے, ان ایتھیکل ہے, مجھے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. میں نے ایک ای میل کے تھرو اپنی کمپلین کر دی. اب اس کے بعد
उस इदारे का काम शुरू होगा, ये कमेंट कहाँ से आया, ये बंदा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसको पकड़ लिया, उसका ट्रायल होगा, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आएगी? मैंने तो अपना एविडेंस दे दिया। मोहतरमा ये बात नहीं है, अगर किसी ने आपको कमेंट किया, आपने शिकायत की, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। एज फार एज दिस मैटर इज़ कंसर्न, तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई बंदा कमेंट करे इल्ला माशाल्लाह कि वो कोई तौहीन रसालत या कोई इस तरह की बात ना हो या कोई मामलात ना हो। सो आप ख़ुद आपने ऑप्ट किया वहाँ पर जाना, और अगर कोई कमेंट ऐसा आ गया, आप उसकी कंप्लेंट करेंगे, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा या उसकी आईडी को फारग कर दिया जाएगा या कोई नहीं। देखिए सर, ये तो फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम पे हम ऐसा कोई रिपोर्ट करते हैं तो ज़रा इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक कर देगा, वो तो आपकी एप्लीकेशन ही उस पर रिस्पॉन्स देगी। लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मामला एक कमेंट से या मैसेज से आगे का है, उसने ऐसे कोई मैसेजेस तवातुर से किए हैं, मुख्तलिफ आईडीज बना कर किया, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी फैमिली को भी, जिससे हमें डैमेज किया गया है, राइट। फिर क्या होगा? आप साइबर क्राइम में फिर जाएंगे, आप उसके खिलाफ अलहदा से भी दावा कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्राम दिस, अगर आपकी किसी कमेंट से किसी से कोई आपकी हद तक हुई है, आप समझते हैं कि मेरे साथ बड़ा इंसल्टिव एटीट्यूड रखा गया या आपके साथ ये एक अनएथिकल बात की गई है, सो गो टू द कोर्ट। अदरवाइज भी अच्छा, आप डैमेजेस का दावा करें, 10 करोड़ का करें, 50 करोड़ का करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर जहां कॉग्निजेंस लेनी है तो ये साइबर क्राइम की कॉग्निजेंस है, ये वहां पर वो आप उसको रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, फिर उसके साथ जो भी मामला हो उसमें भी जुर्माना है। अच्छा, हाँ, सजा भी है और जुर्माना भी। और सर ये जो ट्रायल का प्रोसेस होता है, ये यूजुअली साइबर क्राइम केसेस में कितने अरसे का होता है? यूजुअली तो इस तरह होता है कि आम तौर पर वो बंदे को पकड़ लाते हैं और मामलात को रफा दफा हो जाते हैं, नहीं तो ये इनकी कोर्ट्स हैं, जल्दी ट्रायल हो जाता है और आप उसमें। वैसे जल्दी ट्रायल से मुराद क्या है आपकी? चूँकि हमने तो यही सुना है कि बोझ बहुत ज़्यादा है इन फॉरम्स पर, इतनी कंप्लेंट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कम हैं और फिर काम उस तरह हो नहीं पाता। मैं आपको बताऊं ना जी, एक अंदाज़ा आया है कि 10 से 16% लोग पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 10 से 16% लोग। अब 10 से 16% लोग जब ये इस्तेमाल करेंगे, चूँकि इसकी डिफ़ाइन जैसे मैंने आपको अर्ज़ की थी कि ये एक कंप्यूटर क्राइम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का होना ज़रूरी है, फोरेंसिक होना, बाकी चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं, इसलिए रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो एड्रेस फिर उसको टाइम के साथ ही वो करते हैं, वो फील्ड उस तरह हमारे यहाँ चूँकि ये मैच्योरिटी नहीं हासिल कर सकी, उस तरह के लोग अभी उस तरह फील्ड में हैं। एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया है जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं, फिर ऑफिसर्स की भी कमी होती है, फिर FIO को और बहुत सारे काम करने होते हैं ना, ये उनकी मजबूरी है। तो जो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको जल्दी ले लेते हैं, बाकी वहाँ पर एक लिस्ट नंबर लग जाता है, कंप्लेंट नंबर सो एंड सो, फिर उसको 1 by 1 टेकअप करते रहते हैं। तो ये सूरत हाल। अच्छा सर, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई कंपनी नहीं हूँ, मेरा किसी कंपनी के नाम पे ईमेल नहीं है, लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में एक ईमेल आईडी रखती हूँ। अब उस ईमेल आईडी से मैंने किसी से कोई कमिटमेंट कर ली, कोई एग्रीमेंट कर दिया, किसी को हायर कर लिया या कुछ भी मैंने उसको कह दिया, क्या वो एविडेंस काफ़ी है विदाउट माई सिग्नेचर अगर मेरी तरफ से एक ईमेल चली जाती है किसी भी दूसरे बंदे को? यस, ये मैं पढ़ रहा था रात को कि उन्होंने कहा कि किस जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जहाँ सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं होती और अगर आप आईडी बनाकर उसको यूज़ करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो किसी काम के लिए किया, वापस रिस्पांस आता है तो अगर वो गलत है तो वो साइबर क्राइम में फाइल। ओके, ठीक है। अब सर ये जॉब स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, पैसे आपके लुट जाते हैं, इन सारे मामलात पे आपकी गाइडलाइंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? एजुकेट कैसे करेंगे, कैसे बचा जाए इस सारे फ्रॉड से? देखें जी, ये जो क्राइम है ना, वैसे बुनियादी तौर पर ये अनपढ़ लोगों का नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो वो लोग करते हैं, एक तो वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, हाँ। दूसरी उनकी महारत बहुत ज़्यादा होती है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, एक्सपर्टीज़ उनकी इतनी ज़्यादा होती है ना कि आम लोगों से वो नहीं आती। थर्डली जो इसका मूजब बनता है कि हमारे यहाँ हर बंदे ने तकरीबन एंड्रॉयड मोबाइल रखा हुआ है, वो उसको वैसे यूज़ करता रहता है, उसको पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, सो जब भी आप अपनी कभी आईडी बनाएं, इट इज़ एडवाइजेबल कि उसमें आप उसका पासवर्ड लगाएं, उसको बंद करें प्रॉपर, अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, एक पासवर्ड मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ ना करें, ठीक है। और किसी भी, देखें आपके पास और भी इदारे हैं, आप देखें आए दिन एक नई खबर आती है, हालांकि इवन आप देखेंगे कि लोगों की फौतगी की खबरें चला रहे हैं जी, और लोग खुद आके कहते हैं जी हम जिंदा हैं जी, ठीक है ना, दिस इज जोक फॉर देम, लेकिन फॉर सम पीपल ये उनके लिए देखें उनके अजीज होते हैं, कोई और मामला होता है, ये होता है। अब आपको कम से कम देखें, वो कहते हैं जुर्म से खुद बचना पड़ता है। मोस्टली लोग इसमें ना
جو پھنستے ہیں میں مدد کے ساتھ کہنا وہ کلائنٹ ہوتی ہے جو زیادہ لالچی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے کہ آپ جو لالچ ہے نا یہ بری بلا ایسے نہیں کہا گیا, جب تک لالچی ہیں اس وقت تک نوسر بازوں کا کام چلتا رہے گا. تو کیسے اپنی اس لالچ کو آپ نے ختم کرنا, کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپروچ کر رہا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, نیوز بریک, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل بات ہو رہی تھی سائبر سیکیورٹی سے متعلق. آفتاب احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آفتاب صاحب, ایک تو بات ہو گئی سوشل میڈیا ایپس کی جس پہ ہم ان نون لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ بڑے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کا نام نکل آیا ہے, آپ کو کوڈ آیا ہے, وہ بھیج دیں. کیا یہ بھی سائبر کرائم میں فال کرتا ہے؟ جی, اس ایکسٹینٹ تک تو کرتا ہے کہ یہ کمپیوٹر سے ہوا ہے اور اس سے ایک ان لافل کام ہوا ہے. ٹھیک. ادروائز جب آپ کا کوئی لاس ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اور ایشوز بھی ہیں. وہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پاکستان پینل کوڈ میں وہ سیکشن موجود ہے. بالکل ٹھیک. یہ انڈیوسمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا اور کمپیوٹر سے بھی ہو گیا, اور لوگ لاٹری کی ایک شکل ہے, گیمبلنگ کی ایک شکل ہے, وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ کرائم تو ہے. اور لٹتا وہی ہے جو لالچ کرتا ہے. یہ تو پرفیکٹ بات ہے نا. ہمیں کرمینالوجی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے 2-3 انگریڈینٹس بہت اہم ہوتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے جو اس میں بات آتے ہیں کہ اس کو سیکرٹ رکھیں, ڈونٹ ٹیل اٹ ٹو اینی باڈی ایلس, کہ تاکہ کسی سے بات کرے اور کوئی سمجھ نہ آ جائے. ٹھیک. اور اس میں نفع کی ریشو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جس میں بھی کوئی آپ دیکھ لیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کام میں بھی آپ بزنس میں آپ یہ جو سیکریسی ہے نا وہ رکھیں گے, آپ اس کو صاف اور شفاف نہیں کرتے. وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر دوسرا یا چوتھا بندہ انٹینجیبل بزنس میں جانا چاہتا ہے جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. کوئی کمپیوٹر سے پیسے بنا رہا ہے, ہمیں تو خیر اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں. کوئی امیزون پہ جا رہا ہے, وہ کوئی کرنسی خرید رہا ہے, کوئی اور. ساری قوم نا ایک اس مافیا میں لگی ہوئی ہے کہ جہاں سے آپ کو ہاتھ سے کوئی کام نہ کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ غربت تو ہے ہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت لوگ انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب لوگ بھوکے مرتے ہیں, کچھ ڈاکو بن جاتے ہیں, کچھ اور بن جاتے ہیں. میں کرمنل لوگوں کی ہاں, لیکن سر اس میں آپ آئی تھنک امیزون کا نام شاید نہ لیں ہم, کیونکہ ذرا امیزون ایسے پلیٹ فارم پہ تو لوگ کماتے ہیں, اس میں ذرا آپ کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ کام لیٹ دیم ڈو. میں یہ بات نہیں کہہ رہا, اللہ کرے کہ ان کے کام صحیح ہوں. جب کمپلینٹس آتی ہیں تو پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور سر, ہیراسمنٹ بھی تو اس میں ایڈ ہو جاتی ہے, آن لائن ہیراسمنٹ. یہ تو لالچی شخص نہیں ہیراس ہو رہا ہوتا نا, یہ کون ہیراس ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جی جو آپ کو مینٹلی, میں تو کہتا ہوں یہ مینٹلی سک ہیں. اس لیے سک ہیں کہ اگر میں کسی کی بہو, بیٹی یا بہن کو کروں گا, آئی ہیو دا سیم تھنگز وتھ می, کوئی مجھے بھی کرے گا. یہ تو مارلی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معافی دے, بس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ذہنی جو صلاحیت ہے نا وہ آپ کو ایسی باتیں کر کے وہ اس سے سیٹسفیکشن لیتے ہیں. بچا کیسے جائے؟ بچا یہ جائے, آپ نہ اپنی آئی ڈی بچائی رکھیں, آپ معاملات کو کرتے رہیں. اگر کوئی بندہ ایسا کرے آپ اس کو کمپلین کریں. آپ کے اٹس سیلف کمنٹس میں یہ ظاہر نہ ہو رہا کہ مجھے ایسا میسج بھیجیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں ویسے اٹ از ایڈوائزیبل, باقی تو لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کا فوٹوگراف ایسا ہو, آپ کا لب و لہجہ ایسا ہو, آپ کا ایشو ایسا ہو کہ کوئی آپ کو دوسری طرف سے اپروچ نہ کرے. دیکھیں نا, یہ بہت مناسب. یہ دیکھیں, میں آپ کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بلاکنگ دی ویز نا, سدو ذرائع اس کو کہتے ہیں عربی میں. ہم پڑھا کرتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں کہ ہر وہ رستہ جو کرائم یا جرم یا گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو وہیں سے روک دیں. وہ ہر وہ چیز, مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی وومن جا رہی ہے, اس نے اپنے آپ کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے تو وہ سد و ذرائع کر رہا ہے. اگر وہ خود کوئی ایسی حالات میں ہے کہ وہ ویسے تو نہیں ہے لیکن اس نے وہ پردہ چھوڑا ہوا ہے یا اس کا چال ڈال یا اس کا لباس, ایون دن سر جسٹیفائی تو نہیں کرتا نا کہ اسے ہراس کرے. ایون دن بھی نہیں کرتا. یہ میں بچاؤ کی اسکیم بتا رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایون دن, ادروائز تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہ تو میری اپنی ڈیوٹی ہے یا اس بندے کی کہ کسی جو بندہ جو مرضی کرتا رہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو ہراس نہیں کر سکتے, کوئی بندہ نہیں کر سکتا, انڈر دی لا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا.
وہ تو اپنی ان کی بات ہے, وہ اسٹیٹ کی بات ہے, ان کی ماں. میں ویسے بچاؤ کے طریقے کے حوالے سے ویسے سر سائبر کرائم سے ہٹ کے اگر کسی راہ چلتی خاتون پہ کسی نے جملہ کس دیا, وہ کسی بھی لباس میں ہے, پاکستان میں ہے تو وہ ظاہر ہے ایتھیکل لباس ہی ہوگا موسٹ آف دا ٹائم, اگر کسی نے کوئی جملہ کسا, کوئی غلط بات کہی, کوئی ناگوار بات کہی گزرتے, کیا اس کے لیے بھی کوئی لا ہوتا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ میں ہے جی, آپ ایک اپلیکیشن دیں نا تھانے میں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, سزا ہو پھینٹی بھی جائے. لگتی ہے سر, ہاں جی, پھینٹی بھی لگتی ہے, پھینٹی تو لگتی ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آواز کس نے کسی ہے, اصل میں پتہ بھی نہیں ہوتا نا کون کیا. نہیں شعیب, میں ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اصل میں خاتون جو ہوتی ہے نا, ویسے ہی اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں تھوڑی ڈومینیٹ ہے نا. آپ جائیں گے اس کو چھیڑیں گے, وہ اس کے پاس بہت سارے مسائل ہیں. وہ گھر سے نکلتی ہے ایجوکیشن کے لیے, اس کو باپ کو بھی جواب دے ہے, اس کو بھائیوں کو بھی جواب دے ہے, اس نے اپنی والدہ کو بھی جواب دینا ہے, اس نے سہیلیوں کو بھی دینا ہے. اگر راستے میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے اسے کہیں گے تم کیا کر رہی تھی ماں. ایسے ہی دس از سم تھنگ ویری رانگ. جو کہ ظاہر ہے اس پر تو صرف اور صرف ایک تعلیم اور شعور سے دیکھیں جی, سب سے مین بات یہ ہے کہ جہالت سے لڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, تعلیم ہے. وہ تعلیم ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور اس کو سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ میں تعلیم نہیں آئے گی نا, آپ دیکھیں کہ ہم ہر وہ چیز جی جو ہم کرتے ہیں وہ جانور بھی کرتے ہیں. فرق ہے تو صرف اس ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن فرق ہے تو صرف دیکھیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جی ہمیں اللہ کے نبی پر کیوں درود پڑھنے کا حکم ہے؟ کہ انہوں نے ہمیشہ, یہ نبیوں کا, یہ انبیاء کا ہی کام رہا کہ وہ آپ کو اس سائڈ پہ لے جائیں کہ آپ کی راستہ بھی عزت والا ہو, آپ بھی سکیور ہوں, معاشرہ بھی سکیور ہو, آپ کے اللہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں, تو اس طرح معاشرے بنتے ہیں. بے شک ایسی ہے, معاشرے بنتے ہیں. لاسٹلی میں جانے سے پہلے درود شریف ان پہ بھیجتا ہوں کہ ان کے صدقے کے ہمیں ایک ہی حال ہے ہمارے پاس سب برائیوں کا, کہ جس دن ہم اس ذات اعلیٰ و عرفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ ہم عمل کریں گے نا, یہ سارے مسائل تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ کون ہے, یہ لوٹنا غلط ہے. ایون کہ اس طرح کا بھی ہے کہ کسی کا, دیکھیں ہم باقی ہر چیز حرام سمجھتے ہیں, کسی کا مال کھانا کس طرح حلال ہے جی, ناجائز طریقے سے. بالکل ہے, مسلمان نہیں ایسا کر سکتا, مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات. دس شوڈ بی اے پازیٹیو تھنکنگ ان اکارڈنس ود یور دین. تمام ادیان میں ایسا ہی ہے. دین پر چلیں گے سر تو ویسے مسائل حل ہو جائیں گے. سر بہت شکریہ ساتھ موجود سو نائس آف یو جی, شعیب آپ کا بھی, سلمہ آپ کا بھی, مجھے انوائٹ کیا, آپ سے صبح اچھی باتیں ہوئیں. سر تھینک یو, تھینک یو, آئی ایم ریئلی گریٹفل. سر جزاک اللہ سر, بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے. اور ہم بات کر رہے تھے سائبر سیکیورٹی کی, ہم بات کر رہے تھے ہراسمنٹ سے متعلق, ہم بات کرتے تھے فراڈ سے متعلق, اور ان سارے مسئلوں میں یا ان سارے ایشوز میں کیسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ظاہر کچھ ہم نے پوائنٹرز وہ بھی ڈسکس کیے. لالچ نہیں کرنی, یہ بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہراسمنٹ کی, تو ہمیں تربیت پر غور کرنا ہے, ہمیں تعلیم شعور اس کی بات کریں. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, شعور کی بات کرتے ہیں, تو ایسی شخصیات کا کیوں نہ ذکر کریں سلمہ, جنہوں نے ساری جو ان کا فلسفہ ہے, جو ان کا کلام ہے, وہ قرآن سے ہمیں انسپائرڈ نظر آتا ہے. علامہ محمد اقبال کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, علامہ محمد اقبال کی بات ہو رہی ہے. ان کی کتاب کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں, شکوہ کا اور پھر جواب شکوہ کا. شکوہ میں بڑی اچھی بات اقبال نے کی اور بڑی مشہور بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فکر فردہ نہ کروں, محو غم دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. کتنا پیارا میسج انہوں نے اس چھوٹی سی بات میں دیا. اس پہ بھی آج ڈسکشن کریں گے. اور اقبال کی تعلیمات, ظاہر ہے وہ ماہر تعلیم تو نہ تھے, لیکن تعلیم کے لیے جو انہوں نے ضابطے ہمیں بتائے, ایک معلم کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے, وہ اقبال سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا. کیونکہ معاشرے کی تشکیل میں, اور پھر جب ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو ہماری بنیادوں میں اقبال کے افکار شامل ہیں, ہماری تعلیمات میں, ہمارے ایتھکس میں اقبال کی سوچ شامل ہے. تو اقبال نے ایک معلم کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں, ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائے, وہ کیسے جس کردار کی تشریح کرتا ہے ایک معلم, وہ کردار اپنے آپ میں کیسے لے کے آئے, وہ اوصاف کیسے پیدا ہوں ایک معلم کے اندر, یہ بھی آج ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر اقبالیات ڈاکٹر طالب حسین سیال صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر طالب حسین صاحب ماشاءاللہ اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے حاصل کی. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آج کل اگر ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں, اپنے اسکول کے طلباء کو دیکھیں, ان کی کتابوں کو دیکھیں, اس میں اقبال کا کام ہمیں نہیں نظر آتا, جھلک نظر نہیں آتی. کیا یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم اقبال شناس شخصیات نہیں پیدا کر رہے سوسائٹی میں؟ دیکھیے, جہاں تک تعلیمی نصاب کا تعلق ہے, اسکول کا نصاب ہے یا انٹرمیڈیٹ کا ہے یا یونیورسٹی کا نصاب ہے, اس میں اقبال کی نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں.
اور جو انٹرمیڈیٹ میں اردو آپ کو پتہ ہے کمپلسری ہے، اس میں اقبال کی نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں. پھر آپ یونیورسٹی کی سطح پر چلے جائیں، اردو ڈپارٹمنٹ میں 2 پیپر اقبالیات پر ہوتے ہیں. صحیح. ایک ہے فکر اقبال اور ایک ہے اقبال بحیثیت شاعر. اور پھر پولیٹیکل سائنس میں مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں باقاعدہ اقبال کے پولیٹیکل تھاٹ کو پڑھایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں اقبالیات کی فکر اور اقبالیات کی نظمیں موجود ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے سر کہ اگر فکر موجود ہے تو پڑھانے والے موجود نہیں ہیں صحیح انداز؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی. اصل چیز ہے اساتذہ کی، اصل چیز ہے اقبال پڑھانے والوں کا. اب اقبال پڑھانے والے اگر اقبال کی غزل کو، نظم کو پڑھاتے ہیں، سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور وہ اقبال کی فکر کی تہ تک نہیں پہنچتے. اقبال جو طلباء میں اضطراب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جوش و خروش پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو سارخیزی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اگر نہیں ہوگا، اساتذہ میں اگر اقبال کا ذوق مطالعہ نہیں ہوگا، وہ خود اقبالیات کو نہیں پڑھیں گے تو وہ طلباء کو کیا خاک پڑھائیں گے؟ وجہ یہی ہے، میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اقبال کا ذوق مطالعہ ان میں موجود نہیں ہے اور وہ اقبال کی غزلیں اور نظمیں پڑھا دیتے ہیں، لیکن طلباء پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. طلباء وہ فکر اقبال کا ذوق، شوق طلباء میں پیدا نہیں ہوتا. کیا خوبصورت بات سر آپ نے کی ہے. اکثر ہمارے یہاں جب گیسٹ آتے ہیں نا، جب اقبال کے اشعار وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سننے کے بعد دل کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم ڈیپلی ان تھاٹس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اقبال نے جو یہ باتیں کہیں اس کے پیچھے سوچ کیا تھی. اگر اساتذہ اپنے طلباء کو وہ اشعار اسی طرح چاشنی کے ساتھ سنائیں، ان کا مطلب سمجھائیں، تو کیوں نہ ان کے اندر فکر پیدا ہو، کیوں نہ وہ اقبال کو مزید جاننے کی صحیح کریں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. اب دیکھیں، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، بزم ادب ہوتی تھی، ایسے کمپٹیشن ہوتا تھا اقبال پر سپیچ کنٹیسٹ ہوتی تھی اور طلباء وہ پڑھتے تھے اقبالیات پر. پھر ان میں ایک کمپٹیشن کا سینس پیدا ہوتا تھا، ان میں ذوق پیدا ہوتا تھا. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ بتدریج ختم ہو رہی ہیں. اب دیکھیے، ایران میں اس وقت تک کسی طالب علم کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا جب تک اس کو اقبال لاہوری کے 100 اشعار یاد نہ ہوں، زبانی یاد نہ ہوں. کیا بات ہے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے بارے میں جو اساتذہ ہیں وہ خود اگر مردہ دل ہوں گے، ان میں وہ تھکے ہوں گے، ان میں وہ جوش و خروش نہیں ہوگا تو وہ کیا پڑھائیں گے. اب میں آپ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ضرب کلیم ہے. ضرب کلیم میں اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے طالب علم. اس میں اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اب یہ طلباء کے اندر تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تڑپ تب پیدا ہوگی کہ پڑھانے والے کے اندر تڑپ ہو، پڑھانے والے کے اندر ہو. وہ فیضان نظر کیسے پیدا ہوگا جب پڑھانے والا خود اقبال سے محبت نہیں کرے گا، اقبال کی فکر پر عمل نہیں کرے گا، وہ خود سارخیز نہیں ہوگا، جفاکشی نہیں ہوگی، تو وہ طلباء کو کیا سبق دے گا؟ اور پھر یہ جو کہا ہے کہ کتاب خواں تو آپ بن جاتے ہیں لیکن آپ صاحب کتاب نہیں، ریسرچ کی طرف نہیں جاتے، تحقیق کی طرف نہیں جاتے. اب اقبال صرف سوشل سائنسز میں تحقیق کے قائل نہیں ہے، وہ سائنس میں تحقیق کے قائل ہیں. اب اقبال اور سر سید احمد خان میں سمجھتا ہوں 2 ایسی عظیم شخصیات ہیں بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئیں جو یہ سمجھ گئے تھے کہ اب طاقت توانائی کے اوزان بدلنے والے ہیں. اب وہی قوم آگے بڑھے گی، دنیا کی امامت کرے گی، دنیا کی رہنمائی کرے گی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی، پیش قدم ہوگی. اب اقبال نے ایک خط لکھا تھا آفتاب احمد کرشی کو، جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، وائس چانسلر تھے. انہوں نے کہا کہ دی ویسٹرن کلچر از ایکسٹینشن آف مسلم کلچر. وہ کون سا ویسٹرن کلچر ہے؟ وہ ویسٹرن کلچر ہے سائنٹیفک کلچر. اور اقبال نے یہ بھی کہا دی مسلمز ور دا پائنیئرز آف انڈکٹیو انٹلیکٹ. انڈکٹیو انٹلیکٹ سائنس کی بنیاد ہے. تو اقبال ایسی شخصیت تھے جنہوں نے مغرب اور مشرق کے افکار کو پڑھا
اور وہ اس زمانے میں آئے جس زمانے میں دنیا جدت کی طرف بڑھ رہی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی تھی. تو اقبال کو پڑھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اقبال کی وہ نظمیں پڑھا کے شاہین کا تصور ان کو بتا دیں یا ہم خودی کا تصور جو ہے، یہ تو بڑا اہم ہے. مرکز اور محور اقبال کی جو فکر ہے اس کا خودی ہے. اور میں آسان الفاظ میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ خودی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر نائب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود تو غیب کے پردوں میں مستور ہے، لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کائنات پر تصرف دیا ہے کہ وہ فطرت کو مسخر کر کے طاقت پیدا کرے، قوت پیدا کرے، اور پھر اللہ کے احکام کے مطابق دنیا میں وہ امن قائم کرے، بنی نوع انسان میں مساوات پیدا کرے. کیا بات ہے. اگر آپ کے میں ایک اور بات بتانا ضرور چاہوں گا آپ کو کہ اقبال نے 1938 میں آل انڈیا ریڈیو کو پیغام دیا سال 9 کا. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی تعلیمی قوتیں اپنی توجہ احترام آدمیت پر مرکوز نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ دنیا بدستور خونخوار درندوں کا اکھاڑا بنی رہے گی. اور بنی نوع انسان میں ایک ہی وحدت معتبر ہے جو نسل، رنگ و نسل اور علاقے سے برتر ہے. تو احترام آدمیت کی ضرورت ہے، انسان دوستی کی ضرورت ہے. اقبال نے جو انسان دوستی کا سبق دیا تھا جس میں ہم احترام آدمیت ہو، اگر ہم اپنے طلباء کو یہ بتائیں تو پاکستان میں ان میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی. یہ دہشت گردی کی لعنت، یہ وائلنس جو ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم فکر اقبال کو فروغ دیتے ہیں. تو فکر اقبال کی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت اہمیت ہے. 20ویں صدی بھی اقبال کی تھی اور 21ویں صدی بھی اقبال کی ہے. کیا خوبصورت بات سر آپ نے کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم اقبال کی تعلیمات کو فروغ دیں گے تو یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، سب پہ بھی قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ اقبال کی جو سوچ کا محور ہے، جو ان کا ماخذ ہے تعلیمات کا، وہ قرآن کریم ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سر ابھی تسخیر کائنات کی بات ہوئی، کیا اقبال کے نزدیک تسخیر کائنات ممکن ہے؟ ہم کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں؟ نہیں، اقبال کا جو خودی کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات، اس کائنات میں اس کا ایک خاص مقام ہے، اور اس مقام کی اگر اسے دریافت اور یافت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خودی اس کی بیدار ہو گئی ہے. اور میں ایک بات اور ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو مدارس ہیں، مدارس کی تعداد بہت ہے، اور صرف مدارس عربیہ جو ہیں، ایک مکتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے میں نے بات کی تھی تقریباً 30 لاکھ طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں. جب میں اقبال بین الاقوامی ادارہ برائے تحقیق و مکالمہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ڈائریکٹر تھا تو ہم نے ایک خط لکھا تھا تمام مدارس کے محتمین کو کہ آپ اقبال کی کچھ غزلیں اور نظمیں ضرور نصاب میں شامل کر لیں جو آپ کا اعلیٰ نصاب ہے. لیکن اب میں نہیں کہوں گا کہ کیا ہوا، جواب صرف ایک مدرسے سے آیا، ایک محتمم نے جواب دینا گوارا کیا. اب وہ ہماری بڑی تعداد ہے جو مدارس میں پڑھتی ہے، جو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور اقبال نے جو قرآن کی تعبیر کی تھی، اقبال نے جو اسلام کی تعبیر کی تھی، وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، بالکل ان کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں دیے تھے. اور وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت وائس چانسلر سر راس مسعود تھے. انہوں نے افتتاحی جو خطبہ دیا اس میں کہا کہ دیکھو، میں جب ہسپیٹل میں ایڈمٹ تھا تو مجھے ریلیف اور تسلی اور اطمینان ملتا تھا اقبال کے ان اشعار سے، ان سینکڑوں اشعار سے جو مجھے زبانی یاد تھے. تو اقبال کو سب لوگ، انگریزی طبقہ، دوسرے سب جانتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بہت پڑھا جا رہا ہے، بالکل سب سے زیادہ مولانا جلال الدین رومی کو پڑھا جا رہا ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ پیر رومی خاک راک سیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی جو فکر ہے
اس کو اساتذہ کی ذمہ داری ہے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ طلباء تک پہنچائے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فکر کو، اس سوچ کو طلباء تک پہنچائے. سر بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے آج اقبال شناس شخصیت کے طور پر اس سیگمنٹ کے لیے. ایک بریک کی طرف پڑھنا ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. انٹرنیٹ کا استعمال منفی نہیں بلکہ مثبت طریقے سے کریں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں گے. دیکھیں والدین ہیں، اساتذہ ہیں، یہ جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی یعنی قابل قدر لوگ ہیں انہیں اس سلسلے میں خصوصی توجہ دینی چاہیے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم نے اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے، تو یہ اس وقت سوشل میڈیا ہماری زبان بن چکا ہے، ہمارا یہ ہاتھ بن چکا ہے، ہمارا یہ ہتھیار بن چکا ہے. جس طرح غلط زبان استعمال کرنا، غلط طریقہ کار، غلط طرف جانا کرنا وہ شریعت میں منع ہے، اسی طرح اس کا استعمال غلط جو ہے وہ شریعت میں بھی منع ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسلام آباد والوں کیا تیار ہو بھاگنے کے لیے میراتھن؟ چونکہ لاسٹ ایئر میراتھن ہوئی، اس کے بعد اس سال پھر ہونے والی ہے میراتھن، اور اس کو جو آرگنائز کر رہے ہیں قاسم ناز آج پروگرام میں ہمارے مہمان بنے. اسلام آباد رن ود اس کے بانی ہیں. یوں تو بھاگنے اور بھگانے کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ فوٹوگرافی بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن آج ہم صرف بھاگنے سے متعلق بات کرتے ہیں، بھگاتے ہیں ساتھ ساتھ. السلام علیکم قاسم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. قاسم لاسٹ ایئر اف ایم ناٹ رانگ تو 1000 سے زائد لوگ تھے جو کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بھاگے تھے اس میراتھن میں، جس میں میراتھن بھی تھی، ہاف میراتھن بھی تھی. تو اس سال 29 کو دس منتھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو آرگنائز. تو کیا پیٹرن ہے، کتنے رجسٹریشنز ہیں، کون کون آ سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ اسلام آباد کا سمجھ لیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف دی بگیسٹ ایونٹ، اسلام آباد میراتھن، جو کہ پچھلے سال ہم نے کروایا تھا 2022 میں، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایز اے پارٹیسپینٹ آئے تھے، فرسٹ لیڈی پارٹیسپینٹ آئی تھی. اس کے علاوہ ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بہت زبردست پارٹیسپیشن تھی، اور پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جوائن کیا تھا. تو اس سال بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس بار کچھ ہمارا ارادہ ہے کہ اس سے بہتر آرگنائز کریں. قاسم کتنا بھاگنا پڑے گا؟ اس میں بیسکلی ٹوٹل 5 کیٹیگریز ہیں. ایک فل میراتھن ہے 42.2 کلومیٹرز، اور ہاف میراتھن ہے 21.1 کلومیٹرز. اس کے علاوہ 10 کلومیٹرز ہے، 5 کلومیٹرز ہے، اور بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کڈس فن رن بھی ہے، جو کہ ہارڈلی میرے خیال سے 200-300 میٹر کا ہم روٹ. اور وہ ایج بریکٹ کیا رکھی ہے بچوں والی؟ ایج بریکٹ ہے انڈر 14 ایئرس. انڈر 14 ایئرس آف ایج اینی ون کین پارٹیسپیٹ. تو بیسکلی ہمارا مقصد اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کریں پورے پاکستان میں. اچھا یہ جو فل میراتھن ہے اس کا اور جتنے شارٹ ٹریکس ہیں ان کا بھی پلان کیا ہوگا؟ روڈ سلیکشن یا ٹریک سلیکشن کر لیا گیا ہے اس کے لیے؟ جی بالکل، بیسکلی جو روٹ ہے وہ ہمارا ٹریل 5 پارکنگ سے شروع ہوگا. مارگلر روڈ ہے، بیچ میں کچھ کانسٹیٹیوشن ایونیو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مطلب اسی کے دوران فل میراتھن، ہاف میراتھن، 10 کے، 5 کے اور کڈس فن رن سارے اسی میں ہوں گے. اور اس کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہوئی ہے؟ جی جی بالکل. ٹریفک تھوڑی سی وہاں ڈسٹرب ہو سکتی ہے. ڈسٹرب تو بیسکلی سنڈے ہوگا. سنڈے کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کی طرح جی ارلی مارننگ وی ول بی اسٹارٹنگ بائی 7 AM. تو ویسے بھی اسلام آباد میں صبح ارلی مارننگ سنڈے کو ٹریفک نہیں ہوتی. تو یہی لوگ نکلیں گے جنہوں نے بھاگنا ہے اس دن؟ ہاں جی. تو اس میں ویسے تو پلان یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کی کافی اچھی سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے سے ڈیفینیٹلی NOCs وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو وہ پورا روٹ کو انشور کرتے ہیں کہ اس میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہو. رجسٹریشن کب اور کیسے؟ رجسٹریشنز ہماری چل رہی ہیں، وہ ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، اسلام آباد رن ود اس، اسلام آباد میراتھن، یہ دونوں پہ کہیں بھی جا کے آپ وہاں پہ جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی ٹکٹ پرچیز کرنی ہے. زبردست. اچھا قاسم، ایک بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے رننگ، لیکن آپ کا پرسپیکٹیو کیا تھا؟ آپ نے کس سوچ کے ساتھ یہ سٹارٹ کی ایکٹیویٹی؟ ویل میں نے تقریباً 2012 میں رننگ شروع کی تھی. آنیسٹلی وزن گھٹانے کے لیے شروع کی. تو
تو ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ آئی اسٹارٹڈ انجوائنگ اٹ. مجھے پھر مزہ آنا شروع ہوا. کتنا ویٹ لوز کیا اس کے ساتھ؟ میں نے انیشیلی جو فرسٹ ٹائم کیا تھا اس وقت میں نے 28 kgs لوز کیا تھا. واو. اور پھر اس کو میں نے سسٹین. کتنے دنوں میں لوز کیا تھا؟ سوری, کتنے عرصے میں لوز کیا تھا؟ تقریباً 6 to 8 months ہیلدی وے سے, ہیلدی ڈائٹ پلس رننگ, ہائکنگ, سائیکلنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو میں نے سسٹین رکھا 2020 تک. 2020 میں مجھے ایک انجری آئی جس میں دوبارہ میں نے ویٹ گین کیا. آئی تھنک میں لاسٹ ٹائم آپ کے جب شو میں آیا تھا میں اچھا خاصا, اور میں ہیلتھ کی باتیں کر رہا تھا تو مجھے خود فیل ہو رہا تھا میں کیا بول رہا ہوں. تو خیر ریسنٹلی آئی اسٹارٹڈ مائی ویٹ لاس جرنی اگین لاسٹ ایئر مارچ میں, اینڈ سو فار آئی ہیو اچیوڈ 19 kgs ویٹ لاس میں کر چکا ہوں. I have another like 6 to 7 kgs to go. You are inspiration. اور آپ بھی کہتے ہو کہ میں اکیلا کیوں بھاگوں, بھائی سارے بھاگو. بیسکلی آپ کا جو سوال تھا اس کو میں دوبارہ فردر کنٹینیو کروں کہ موٹیویشن کیا تھی, انسپریشن کیا تھی. جو مقصد تھا خود جس ٹائم پہ شروع کیا آئی اسٹارٹڈ انجوائنگ اٹ. پھر میرے بھائی نے کچھ دوستوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ پلیٹ فارم کی کمی ہے کیونکہ پورے پاکستان میں رننگ کمیونٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو 2016 میں انیشیٹو لیا میں نے, ہاشم نے, نوید نے, ہم 3 لوگ تھے. ہم نے اس رننگ کمیونٹی کو سٹارٹ کیا اور اس وقت سے ابھی تک ہم ریگولرلی ہر ویک ہمارا ایونٹ ہوتا ہے اور ہمارے ایونٹس فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, ہم لوگ چارج نہیں کرتے. اور ویکلی ہمارے 3 ایونٹس ہوتے ہیں اور ایک پاکستان کی فرسٹ رننگ کمیونٹی کلب ہے اسلام آباد رن ود اس. تب سے ابھی تک ہم لوگ آفیشیل 350 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں. اور ان آفیشیل اگر کنسیڈر کریں جو کہ ہم واٹس ایپ پہ میسیج کر لیتے ہیں آج یہاں جانا ہے وہاں جانا, وہ تو تقریباً مور دین 500-600 ہوں. اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کتنی ہے؟ جی بالکل, خواتین کی پارٹیسپیشن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کوئی خاتون نہیں تھی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ خواتین نے بھی جوائن کرنا شروع کر دی اور ہم انکریج کرتے ہیں, بچوں کو انکریج کرتے ہیں, فیمیلز کو انکریج کرتے ہیں, اور ہماری اچھی خاصی جو ہے ایکٹیو فیمیل ممبرس بھی ہیں جو کہ ابھی جو ہونے والی ہے میراتھن, اس میں جو رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی تو خواتین بھی اس میں جی خواتین بھی رجسٹر ہو سکتی ہیں, بچے بھی الگ ہے ان کی میراتھن یا اکٹھی ہوگی؟ بیسکلی اکٹھی ہوگی, لیکن وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ایک زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو ایسا کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا, جو ایک دفعہ آپ کی کمیونٹی کا ممبر بن جائے پھر آپ کے چھوٹی موٹی تیاریاں بھی چلتی رہتی ہیں نیکسٹ میراتھن جیسے آرگنائز ہونے جا رہی ہے, اس دوران لوگ آتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟ بیسکلی ریسز ہماری ایئرلی ہمارا ایک ریس کیلنڈر ہوتا ہے. جیسے اس سال جنوری میں ہمارا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فل میراتھن سے. اس کے علاوہ ہماری ایک 24 to 48 آورز ہمارا ایک چیلنج ہوتا ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہے, اس کے بارے میں ایکسپلین ابھی ظاہری بات ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گا. اس کے علاوہ ڈواتھلون ہم پلان کر رہے ہیں جس میں سائیکلنگ پلس رننگ ایک کمبائن ایک ریس ایونٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 5 کلومیٹرز 10 کلومیٹرز کی ملٹیپل ریسز پورے سال چلتی رہتی ہیں. یہ تو ریس ایونٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ریگولر روٹین میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور اس کا ہمارا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایک سوشلائزنگ بھی ہو, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہو, اور لوگ آئیں انجوائے کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آج کل اسٹریس لیول ہر انسان کا بہت اوپر ہے. اور جب تک فزیکل ایگزرشن نہیں ہوگی تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو فزیکل ایگزرشن جب ہوگی وہ گروپ ایکٹیویٹیز کریں گے, ایک دوسرے ساتھ گپ شپ کریں گے, وہ ساتھ ایکسرسائز بھی کریں گے, رننگ کریں گے, ہائکنگ کریں گے, تو وہ ایک جو ہے وہ بچہ بڑا اچھا وہ فیل کرتے ہیں. تو ہماری رننگ کے ساتھ ساتھ ہماری ہائکنگ بھی ہم پلان کرتے ہیں. ہمارے تقریباً منتھلی جو سیٹرڈے مارننگ ہوتا ہے اس میں ہماری نارملی گروپ رنز ہوتے ہیں, لیکن ونس اے منتھ وی ڈو پلان ہائک ایونٹس. نہیں, ہماری جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہم مارگلا کے ان کونوں میں جاتے ہیں, ان حصوں میں جاتے ہیں جہاں پہ جب ہم اپنی فوٹیج شیئر کرتے ہیں تو لوگ ہم سے میں بھی پوچھتا ہوں آپ سے قاسم کس جگہ پہنچ گئے تھے کہ آپ کا بھی سوال آتا ہے کہ آپ نے ایک واٹر فال شیئر کی تھی, دی ہائیسٹ واٹر فال آف مارگلا ہلز, رائٹ؟ جی جی ایگزیکٹلی. اچھا, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ویسے ٹریل 5 والا. یس, نہیں دیٹس ناٹ, دیٹ از ایکچولی ناٹ ایون کلوز ٹو ٹریل 5. اچھا, ٹریل 5 پہ بھی ایک واٹر فال ہے, بڑا خوبصورت سا, لیکن وہ ہائیسٹ واٹر فال کی بات کر رہے ہیں. وہ تو چھوٹا سا ہے, اٹس ویری ہیوج. وہ پہاڑ کے مطلب 30-40 میٹرز if I'm not wrong, 30-40 میٹرز کی. یہ اٹس ناٹ این آفیشیل ٹریک. یہ بیسکلی آپ کا جو ایسٹ سائڈ آف مارگلا ہل ہے اس سائڈ پہ, یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بیک سائڈ ہے بالکل. اور یہ کوئی آفیشیل ٹریک نہیں ہے. اور اگر آپ مہاورتن کہتے ہیں وہ اللہ میاں کے پڑوس میں. تو یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ جاتے ہیں جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور مطلب پریشان بھی ہوتے ہیں. کیا یہ مارگلا ہلز ہے, یہ اسلام آباد. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے, نو ڈاؤٹ. ہمارا جو کیپٹل ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے,
اور ہمیں بس اس کا ایک خیال میں یہاں پہ ایک پورے پاکستان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ابھی آلریڈی اس ٹائم پر کافی زیادہ ایشوز چل رہے ہیں پوری دنیا میں، گلوبل وارمنگ، تو اس میں ہمیں ایک سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے وہ گند نہیں پھیلانا، بالکل اس کا جو ہے خوبصورتی کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کتنا امپورٹنٹ میسج آپ نے دیا ہے کہ جہاں بھی جائیں اب بیوٹی کا ضرور خیال رکھیں اور گند نہ پھیلائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ایک شاپنگ بیگ بھی لے کے جائیں جس میں آپ اپنے سارے ریپرز وغیرہ اور اپنی بیوٹی کا خیال رکھنے کے لیے سن بلاک لگا لیں. سن بلاک بہت ضروری ہے بھائی. بیوٹی سے زیادہ اپنی بیسکلی اسکن کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ کچھ ایکسٹرا یو وی جو ریزز ہوتی ہیں اٹس ناٹ گڈ فار یور اسکن. بالکل کالا ہونا اٹس فائن، بیمار ہونا از ناٹ فائن. ہونی چاہیے جناب، رنگ جو مرضی ہو. نہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رننگ کے لیے جاتے ہیں کیا ان کے لیے ایسی کوئی کمپلشن رکھی جاتی ہے کہ اپنے شاپنگ بیگ ساتھ اٹھائیں، کوئی گند نہیں پھینکنا؟ ویل ہم لوگ جو ہے شاپنگ بیگ ڈسکریج کرتے ہیں آنیسٹلی. ہمارے کوئی پاس بیگ ہو جائے آپ کو، ہاں آپ کا جو بیگ وغیرہ ہو، یا آپ نے کوئی ہوڈی پہنی ہوئی ہے سردیاں اگر ہیں، یا آپ نے کوئی ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، شارٹس پہنی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی پاکٹ ہوتا ہے اس میں. تو ہم لوگ پہلے باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں جب ہماری بہت زیادہ پارٹیسپیٹ، ہماری ہر ایونٹ پہ تقریباً 80 to 150 کے درمیان پارٹیسپیشن ہوتی ہے پیک ٹائم میں. تو اس میں ہم باقاعدہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ لیٹر نہیں پھیلانا، اور جیسے آپ جا رہے ہیں جو بھی چیزیں آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اپنے فٹ پرنٹس ہم نے نہیں چھوڑنے، ہم نے ایز اٹ از واپس ہم نے آنا. بالکل صحیح. تو یہ ہم تقریباً آن اینڈ آف ہم جو ہے لوگوں کو. اور چھوٹے بچے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں، بھاگنے دوڑنے میں، سائیکلنگ میں؟ بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. انفیکٹ کہ میری بیٹی ہے 7 سال کی، وہ جب 2 سال کی تھی تو اس کو تب سے جو بھگا رہے ہیں تب سے. ان کو میں نے کندھے پہ بٹھا کے پہاڑ پہ لے جانا شروع کیا، اور پھر جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو ان کو میں کہتا رہا کہ آپ آگے جاؤ، آئی فالو یو. اور ابھی ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا جو ہے انجوائے کرتی ہے نیچر کو، فادر کو فالو کر رہی ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ کیونکہ آپ جتنا نیچر کے قریب بچوں کو رکھیں گے اتنا زیادہ ان میں یہ احساس ہوگا، ان میں یہ سینس ہوگا کہ ہم نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز سے آپ کو محبت نہیں ہے اس چیز کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو محبت ہونا بہت ضروری ہے، اور محبت ہونے کے لیے آپ کو قریب جانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. واپس آؤں گا اس میراتھن پہ، لاسٹ کامنٹ لوں گا آپ سے کہ ڈپلومیٹس کی پرسنالٹیز کیسے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، کیسے اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کیسے ملک بھر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اس میراتھن کے لیے؟ ویل ہماری جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہماری آلریڈی مارکیٹنگ چل رہی ہے، اور بلکہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی، اس کے علاوہ بھی ہماری کمیونٹی بھی بہت بڑی ہے، تو ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو رہا ہے. ٹکٹ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں ٹکٹ کے بغیر اس اسکیل کا، اس نیچر کا ایونٹ آرگنائز کرنا وہ پاسبل نہیں ہے. بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. ایون ٹکٹ کے علاوہ اسپانسرز کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا. وداؤٹ اسپانسرز جسٹ ٹکٹ سے بھی ہم اس ایکسپینس کو، ایکسپینڈیچر کیا ہے اس میں؟ بہت زیادہ ہے. مطلب دیکھیں ہم نے ہوڈیز بنانی ہوتی ہیں، شرٹس بنانی ہوتی ہیں، وہاں پہ پورا ایک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو پانی فراہم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب وہاں پہ 1500 بندہ ہے تو 2000 بندہ ہے، تو اس کا مطلب اب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اینڈ آف دا ڈے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں. نہیں تو اگر کپڑے اور پانی اپنا سب کو کہہ دیں بھائی بندوبست کرو تو پھر ذرا رنگ نظر آئے نا، ایک طرح کی شرٹس اینڈ ہوڈیز. ویسے پوری دنیا میں جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ میراتھن ریسز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کی فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسکلی اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم یہاں پہ یہ اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہے، یہ پوری دنیا میں کاسٹ آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم تو بہت ہی کم چارج کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے باہر کے ممالک میں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی اس کلچر کو پروموٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت تو ویسے آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے ایونٹس فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ہم کوئی چارج نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جو ایز اے کلب ہمارے اچھا خاصا ایکسپینس آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا مقصد، ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس کلچر کو آگے لے کے جانا، اور اس میں ہم بہت زیادہ سکسیزفل رہے ہیں ابھی تک. کیونکہ جو ہم نے شروع کیا رہا تب پاکستان میں کوئی ایک کلب نہیں تھا، کوئی کمیونٹی نہیں تھی. اب آپ کو کراچی میں بھی کلبز نظر آئیں گے، لاہور میں بھی آئیں گے، آپ کو پورے پاکستان میں، آپ کو بڑے شہروں میں آپ کو کلبز نظر آئیں گے. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کرتا دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو ریپلیکیٹ بھی کرتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز میں. ایگزیکٹلی. اور کمیونٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی چیز آپ اس وقت تک پروموٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کمیونٹی نہ ہو. بالکل ایسی ہے. تو ہماری کمیونٹی از الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹیو. اور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے میراتھن جتنی ریسز ہم نے کروائی ہیں اور ابھی جو ہم کروا رہے ہیں، اٹس بیسکلی فلی والنٹیئرز ڈریون ایفرٹ. اوکے. تو ہماری جو والنٹیئرز تھے انہوں نے دن رات محنت کر کے اس ریس کو سکسیزفل بنایا، اور انشاءاللہ یہ بھی سکسیزفل ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ہم اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. بالکل. اور آپ خود بھی بھاگ رہے ہیں؟
کو مطلب شوق تو بہت زیادہ ہے Okay. کہ میں بھاگوں اور لیکن وانٹ بی ایبل ٹو کیونکہ کافی زیادہ چیزیں ہوں گی جو کہ دیکھنی ہوں گی. چلے میں بھاگوں گا آپ کی لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے جی. آل دی بیسٹ فار دیٹ ایونٹ. انشاءاللہ ضرور ہم دیکھیں گے کہ کتنا زبردست یہ ایونٹ ہونے والا ہے کہ اسلام آباد کے شہری سنڈے کو 29 جنوری صبح بھاگ رہے ہوں گے. اسلام آباد کے شہروں پہ ویسے اتنا خوبصورت ہے اور آپ کو ہیلتھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ایک ماحول نظر آئے گا جب سب بھاگ رہے ہوں گے, بچے بڑے خواتین ایوری بڈی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. اس ریاست کی امید توڑنے والوں کو, اس قوم کی جڑیں کاٹنے والوں کو حساب دینا ہی ہوگا. عبدالحمید کے خلاف چال چلنے کا یہ بہترین وقت ہے. ہم اس فساد کو ہرگز پایا تخت میں پھیلنے نہیں دیں گے. اپنی کوشش کر کے دیکھ لو تم بیدار سلطان. انقلاب آ گیا ہے, اب ان کے اصل چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. محمود پاشا کو مارنے کا حکم میں نے دیا تھا. کسی کو تخت پر بٹھانے کا سوچ رہی ہوں میں. تخت کی خواہش سب کچھ کروا دیتی ہے. وہ اسلحہ تم نے کیوں چوری کیا تھا؟ میں نے بس وہی کیا جو جلال الدین پاشا چاہتے تھے. آپ جھوٹے ہیں پاشا. اگر اس نے بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے کام کرتا رہا ہے تو محل چھوڑنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. اب ہم تمہیں اتنی تکلیف پہنچائیں گے کہ اپنی موت کی بھیک مانگو گے تم. ملزم ریاست کے ساتھ غداری کا مرتکب ہے اور اس کی سزا موت ہے. نشانہ لگاؤ. گولی چلاؤ. ویلکم بیک. بھاگنے دوڑنے کی بات ہو گئی, ڈشکم کی بات کیوں نہ کریں, فائٹ کی بات کیوں نہ کریں, باکسنگ کی بات کیوں نہ کریں. نہ بڑی زبردست ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے ایک, یہ بھی بڑی اچھی گیم ہے. اور اگر کوئی اس میں خوبصورت سی وہ بڑی والی گولڈ کی بیلٹ لے لے, وہ جو بہت اچھی سی ہوتی ہے, جو بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے مجھے اور شعیب کو. لاسٹ ٹائم تو شعیب نے پہن کے پکچرز بھی بنائی تھی, اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پروفیشنل ABF ایشین ٹائٹل کے فاتح پاکستانی باکسر محمد شعیب خان صاحب موجود ہیں. نام کا اثر ہوتا ہے نا جی. ایگزیکٹلی, سیلیبریٹیز کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں. تو تھائی لینڈ میں ابھی ریسنٹلی فائٹ ہوئی تھی جس میں انڈونیشین حریف باکسر کو انہوں نے شکست دی تھی. کولسٹ بوائے قومی باکسر محمد شعیب خان کی لگاتار یہ تیسری کامیابی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں میڈم؟ زبردست. باکسر بھی اور کولسٹ بوائے بھی, یہ بڑا مختلف کام نہیں ہو گیا؟ مختلف کام. یہ کولسٹ بوائے جو میرا جو نام ہے یہ عثمان وزیر نے رکھا تھا. اچھا. جب بھی میں فائٹ کھیلتا ہوں, جس ٹائم میں فائٹ کھیلتا ہوں, مطلب اگر باکسر کو کوئی پنچ لگ جائے وہ غصہ ہوتا ہے. میں جب مطلب پنچ کرتا ہوں, مطلب اپنا ڈیفینس کرتا ہوں, مجھے غصہ نہیں آتا ہے. جتنا بھی مطلب کراؤڈ شائقین مجھے مطلب پیار سے مار کھا لیتے ہیں. پیار سے مار بھی کھا لیتا ہوں, پیار سے اس کو مرتا بھی ہوں. پیار سے مارتے ہیں جی. یہ ایسا پیار نہیں چاہیے جی. جو رنگ میں مطلب رنگ کا جو پیار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کیٹیگری کون سی تھی؟ ہاں, میرا لائٹ ویٹ کیٹیگری تھی. اوکے جی. اس سے پہلے مطلب میں نے 3 پروفیشنل فائٹ اور بھی کھیلے تھے, تب میں اس ٹائٹل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. تو یہ میرا چوتھا فائٹ تھا. الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے مجھے کامیابی نصیب کی آپ لوگوں کی دعاؤں سے. اور دیکھیں ایشین نمبر 1. یس. اور انہوں نے جو فائٹ میں ہرایا تھا تھائی لینڈ کے باکسر کو, یہ وہ والی انڈونیشین باکسر. فائٹ کا لوکیشن جو ہے تھائی لینڈ کا تھا اور اپوننٹ جو ہے میرا وہ انڈونیشین باکسر تھا. اور انڈونیشین باکسر جو تھا اس کی کون سی ویکنیس تھی جو آپ کی اسٹرینتھ بنی؟ اس کی جو ویکنیس تھی وہ یہی تھی کہ مطلب اس کا ہائٹ چھوٹا تھا اور وہ ناک آؤٹ لمبے ہونے کا فائدہ اٹھا گیا. جی ہاں. اس کے علاوہ وہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ناک آؤٹ کریں, کیونکہ جو ہائٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مطلب ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اس سے لانگ گیم کھیلا, محمد علی کا گیم کھیلا, اس کے ساتھ فٹ ورک کیا,
जो मेरे साथ मेरा मैनेजर गया था उन्होंने यही कहा कि शोएब आप इसे फुटवर्क करो तो आप इंशाल्लाह फाइट जीत जाओगे, क्योंकि ये लोग जो बहुत स्ट्रांग होते हैं थाईलैंड वाले, इसी तरह मतलब इंडोनेशियन बॉक्सर, अच्छा, ये नॉकआउट नहीं होते आसानी से। कभी आपने इजिप्ट के बॉक्सर से फाइट की है? नहीं, कभी नहीं की। वो मैंने सुना बड़े लंबे लंबे लोग होते हैं, वो सही फैंटिल गाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो भी अच्छे गेम खेलते हैं, असल में उनके साथ जो मतलब कोचेस भी अच्छे होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं अच्छी तरीके से, तब ये लोग अच्छे। आपको ट्रेन किसने किया? इस दफ़ा जो मुझे मेरा ट्रेनिंग हुआ था, मेरे जो उस्ताद हैं कोयटा में, उस्ताद सलाउद्दीन बड़ेच, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में वो कोचिंग करता है, मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ बॉक्सिंग का। जी हाँ, उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था। ओके, बस लेकिन क्या उस्मान वजीर ने भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं बॉक्सिंग? जी हाँ, उस्मान वजीर जो है मेरा पार्टनर है, ट्रेनिंग पार्टनर है माशाल्लाह। वो मेरे साथ हम लोग दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। इससे पहले जब 28 सितंबर को हम लोग गए थे, मेरा भी अपोनेंट थाईलैंड का था, उसका भी अपोनेंट थाईलैंड का था, और दोनों ने माशाल्लाह नॉकआउट किया उनको, उनकी कंट्री में मतलब हम लोगों ने उनको नॉकआउट किया था। अच्छा, ये हाइट होना ये एक बेनिफिट देता है आपको बॉक्सिंग रिंग में? जी हाँ, हाइट होना मतलब ये है कि जब भी जिस भी मतलब न्यूज़ मीडिया में मैं जाता हूँ तो सब कहते हैं कि आप बॉक्सर और आपका नाक अभी तक नहीं टूटा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं हाइट में लंबा हूँ, बॉक्सर मुझे ऊपर नहीं मार सकते है ना। अच्छा, ये जब बॉक्सिंग का कोई भी आपका इवेंट आ रहा होता है, कोई भी मैच होता है बॉक्सिंग का, उसमें हाइट या वेट कैटेगरी नहीं होती? वो वेट कैटेगरी होती है, हाइट नहीं होती, वेट कैटेगरीज होती हैं। जी, मैं लाइट वेट में अभी चैंपियन बना हुआ। और लाइट वेट कैटेगरी क्या है? 61 kg। 61 अंडर 61 में आपको खेलना होता है, यानी उसके कम आएंगे तो वो फेदर कैटेगरी हो जाएगी, यानी ये सेकंड कैटेगरी है। जी, सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कौन सी होती है? थर्ड फिर इसी तरह मतलब विल्टर होते हैं, 66 kg। जी हाँ, फिर इसी तरह मतलब 3-3 kg 4-4 kg गैप आता है इसमें, तो सुपर हेवी। बॉक्सिंग में इंटरनेशनली किसको फॉलो करते हैं? इंटरनेशनली तो मतलब मेरा जो फेवरेट बॉक्सर है, मतलब आपको पता है प्रिंस नसीम अहमद, जो बहुत अच्छा बॉक्सर भी अपने दौर का बहुत अच्छा बॉक्सर गुजरा है, और एक मुसलमानी जज्बे के लिहाज से अगर देखा जाए मतलब उसने मतलब अपने इस्लाम को भी वहाँ पे शो किया हर रिंग में, हर मैदान में। जी हाँ, तो आप उनकी फाइट्स देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, टिप्स भी लेते हैं कि वो कैसे फाइट करते हैं? मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उसको फॉलो करूँ, उसी तरह गेम खेलूँ, उसी तरह मतलब मैं ट्रेनिंग करूँ। इंशाल्लाह मैं मजीद भी अपने आप पे वर्क करूँगा ताकि मैं उस तरह मतलब एक अच्छा सा बॉक्सर बन जाऊँ और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड टाइटल जीत के लाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये तो आप हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि इस कैटेगरी में रहने के लिए फ़ाइट से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि इस कैटेगरी को आप कहीं चेंज ना कर दें? बिल्कुल इसी तरह तकरीबन मैं इस कैटेगरी में तकरीबन 2015-2014 से इस कैटेगरी में खेल रहा हूँ। वेट तो आपको पता है मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा हाइट जो है 5 फुट 11 इंच है, तो मैं वेट कम करने के लिए फिर मतलब जब हम लोग कैंप लगाते हैं, 3 मंथ्स हमारा कैंप होता है फाइट से पहले, तो हम लोग 3 मंथ्स के मतलब पहले हमारा वेट मतलब हम लोग बराबर करते हैं, फिर उस कमज़ोरी से हम लोग अपने आप को आदत करते हैं। ओके, जब हम लोग फिर फाइट खेलेंगे तो फाइट पर हम लोग को कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ठीक है, चलें इसकी तो आप हमसे डिस्कस करें, लेकिन इस वक्त नाज़रीन एक अहम खबर आ रही है, वो आपसे शेयर करेंगे। और अहम खबर ये है कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन के जो केसेस हैं, कमीशन के जो केसेस हैं, हाँ। उससे मुतालिक अपडेट है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्तें वो मुस्तरद की गई हैं। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के काबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी, इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस। अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सदफ साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर अपडेट भी ले लेते हैं। बिल्कुल, सदफ से अपडेट लेते हैं। सदफ, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं आपके पास? जी, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला सुनाया है। इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस का जो फैसला सुनाते हुए उन्होंने इनकी हाजिरी से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किए हैं। और इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार के मचलके जमा करवाने की भी हिदायत की गई है। जी, 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की भी हिदायत की गई है। और काबिल ज़मानत जो है वो उनके इस वक्त ज़मानत जो काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो केसेस हैं इसमें हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें थी जिनको मुस्तरद किया गया इलेक्शन कमीशन से। अहम खबर आ रही है जो आपसे हम शेयर करें, सदफ हमें अपडेट कर रही थी। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस, और इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना की
درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دی گئے اور 50 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے یہ اہم خبر، عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری، ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے جو کیسز ہیں اس پر یہ اپڈیٹ تھی۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور ہم بات کر رہے تھے کولسٹ بوائے شعیب خان سے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کیٹیگری میں رہنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ نہ زیادہ کھایا تو آپ کیٹیگری سے نکل گئے، پھر آپ اپنے سے زیادہ تگڑے اوپوننٹ کے سامنے آ جائیں گے۔ بالکل تو کیا کرتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں اس کے لیے؟ جی اس کے لیے ڈائٹ بھی کرتے ہیں، پھر ہم لوگ مطلب لاسٹ ٹائم جب فائٹ نزدیک آتے ہیں تو پھر ہم لوگ پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مطلب پسینہ نکلتا ہے، مطلب ٹریننگ ہم لوگ کچھ ہارڈ کرتے ہیں، مارننگ ٹائم کا ٹریننگ، ایوننگ ٹائم کا ٹریننگ، اس لیے پھر ہم لوگ وزن اپنا کتنی ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں آپ کو ویٹ گرانے کے لیے اپنی میچ سے پہلے؟ تقریباً ہم لوگ اس ٹائٹل کے لیے مطلب جب میں تیاری کر رہا تھا تقریباً 24 گھنٹے میں ہم لوگ 5 گھنٹے ٹریننگ کرتے تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے جو سیشن رکھا تھا، مارننگ ٹائم کا جو ٹریننگ سیشن تھا میرا وہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا، اور ایوننگ ٹائم کا جو ٹریننگ سیشن تھا وہ میرا 3 گھنٹے کا تھا۔ اوکے جی ہاں، یہ ہم لوگوں نے ریگولر تقریباً 2 منتھس یہ ٹریننگ کیا۔ اچھا، اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کو مل گئی، یہ ٹائٹل بیلٹ ہے، جو اگلی بار جیتے گا اس کے پاس چلی جائے گی؟ جی ہاں، اس کو میں نے ابھی ڈیپینڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس فائٹ سے پہلے میں نے انڈین باکسر کو چیلنج کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لائٹ ویٹ کا جو چیمپئن ہے وہ انڈونیشین باکسر ہے، آپ اسے فائٹ کھیلو پھر مجھ سے آپ ڈیپینڈ کرو اس ٹائٹل کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے ایشین ٹائٹل سے فائٹ کیا، انڈونیشین باکسر سے کھیلا اور اللہ پاک نے مجھے عزت دی وہاں پہ، انشاءاللہ ابھی میں انڈین باکسر سے کھیلوں گا انشاءاللہ۔ آل دی بیسٹ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت زبردست، آپ تو کھیلتے چلے جا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ ڈیفینڈ بھی کریں گے اس کو، بہت شکریہ، آپ لوگوں کی دعا کی درخواست، بہت دعائیں آپ کے ساتھ۔ کولسٹ بوائے کون باکسر؟ تو انشاءاللہ اس سے میرا جو آگے انشاءاللہ فائٹ اسی طرح جیسے مجھے پہلے گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، میں پاکستان گورنمنٹ کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے مجھے اس میں سپورٹ کیا۔ جی ہر وقت ہر مقام پہ جب بھی ہمارے جو ہوتے ہیں نیشنل، جو اس طرح وہ مایوس شکریہ ہوتے ادا ہیں، کریں گورنمنٹ، ہمارے جو نیشنل ہیرو ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں کہ ہمیں اسپانسرشپ نہیں ملا، ملا۔ تو الحمدللہ گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، میں راجہ پرویز اشرف کا اور راجہ عمران اشرف کا بھی بہت مشکور ہوں، اور فیڈرل منسٹر احسان الرحمان مزاری صاحب کو میں بہت مشکور ہوں، ڈی جی اسپورٹس بورڈ اور ڈپٹی ڈی جی ابرار صاحب اور شاہد اسلام صاحب کو۔ یہ ہر اس بندے کو جواب ہے جو کہتا ہے جی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا تھا، ہی از دا مین ان فرنٹ آف یو، جو کہ سپورٹ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، پھر وہ اس کو پروف بھی کرتے ہیں۔ اینیوے، اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے اللہ حافظ کریں، ایک چھوٹی سی خبر ہے جو صبح آج ہم سے مس بھی ہوئی ہے، ہم نے سوچا کہ ذرا آخر میں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی عازمین حج، ان سے متعلق خبر ہے کہ وہ تمام عازمین جو کہ یہ سوچ رہے تھے، لاسٹ ایئر ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ ایک گیپ کے بعد حج کی اجازت ملی تھی اور اس میں کوٹا بھی کم تھا، اور 65 ایئرز جو پلس لوگ تھے وہ جا نہیں سکے تھے، تو جناب پاکستانی عازمین حج کی جو 65 سال کی بالائی حد سے ختم کر دیا گیا ہے، اور ابھی جو کوٹا ہے بحال کر دیا گیا ہے، 1,69,210 حجاج کا پرانا کوٹا بحال کیا جا رہا ہے، اور انہیں پرانا حج کوٹا بحال ہوا ہے۔ حج کے منسٹر وہاں پر موجود تھے، جو کانفرنس ہوئی تھی، اور ابھی انشاءاللہ کہا ہی جا رہا ہے کہ نیکسٹ منتھ سے جو ہے وہ پلان سامنے آ جائے گا کہ کب سے آپ نے درخواستیں جمع کرانی ہے۔ اور پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خبر، بڑی خوشخبری، چونکہ وہ تمام عازمین جو کہ 65 ایئر سے پلس تھے، جو کہ سوچ رہے تھے نہ جانے اب کب یہ موقع ملے گا کووڈ کے بعد، چونکہ حالات ذرا مختلف ہوئے، لیکن اب اس کوٹے کو بحال بھی کیا جا رہا ہے، اور جو بالائی حد ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ زبردست، یہ تو آپ نے بڑی اچھی خوبصورت خبر شیئر کر دی جاتے جاتے کہ حج کوٹا بحال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ، پرانے سے میں اور شعیب ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔